Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 1 of the novel Ahde Mohabbat by Fari Nawab. So let's start it. ये कराची से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाका था। मरकजी सड़क से कदरे हट कर बना ये पुरानी तर्ज का हवेली नुमा घर था। पक्की लाल ईंटों से बना घास पर खड़ा वो घर इर्द गिर्द से लंबी लंबी हरी भरी बेलों से ढका हुआ था, जो दीवारों को घेरे हुए थी। घर के अहाते के आगे से सड़क तक पथरीली ज़मीन थी, जबकि पिछला पूरा हिस्सा जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था। छोटी सी लकड़ी की बाड़ से अहाता बनाया गया था। दूर दूर तक रिहाइश का नामो निशान नहीं था। वाहिद यही घर था जो बंजर पड़ा था। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को बेताब जवाल की जानिब गामसन था। परिंदे भी अपने अपने घरों की तरफ उड़ान भर रहे थे। ऐसे में टायरों की चड़चड़ाने की आवाज़ के साथ एक जीप बाड़ के दरवाजे के सामने रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर तकरीबन 45 साल का आदमी बाहर निकला। पिछली सीट से एक 10 साला बच्चा आधा जिस्म खिड़की से बाहर निकाले खुशी से खिलखिला रहा था। आदमी ने बड़े से चाबियों के गुच्छों को गहरी सांस भर कर देखा, फिर बारी बारी एक एक चाबी ताले पर लगानी शुरू की। अम्मी, ये तो इतना अजीब सा घर है, नहीं? 25 साला हयात ने उस ऊंची हवेली को देखकर हिचकिचा कर कहा। 1 साल की बात है, फिर इंशाल्लाह वापस शहर चलेंगे। फसीहा बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को तसल्ली दी तो हयात ने समझकर सर हिलाया। सुनहरे बालों वाली वो दुबली पतली सी पुरकशिश लड़की थी। उसकी जिसामत उसे अपनी उम्र से कम दिखाती थी। बाहर खड़े आदमी ने आखिरकार दरवाज़ा खुलने पर शुक्र किया और आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट करके आगे लाकर घर के अहाते में कदरे कोने में पार्क कर दी। गाड़ी के रुकते ही झटके से दोनों पिछले दरवाजे खुले और खुशी से चीखते 2 बच्चे बाहर निकले। अफान, आखिरकार हम पहुंच गए। दोनों बाजू किए गोल गोल घूमती 10 साला अलीना ने खुशी से अपने भाई को इत्तला दी। याहू! तेजी से भागते अफान ने घास के ढेर पर छलांग लगाई। आराम से भई। इतनी एक्साइटमेंट पर हंसते हयात ने हल्के से उन्हें टोका और अपने वालिदैन के साथ घर के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खुलने तक अलीना और अफान बाहर ही उछल कूद करते रहे, फिर उन तीनों के अंदर जाने पर खुद भी भाग कर आ गए। वाओ! हयात ने 27 से चारों जानिब घूमते उस आलीशान हवेली को देखकर कहा, जिसका अंदरूनी फर्श और दीवारें लकड़ी की थी। आपी, ये तो एनाबेला के घर जैसा घर नहीं लग रहा? अफान ने आंखें बड़ी किए उससे पूछा तो इस कदर भयानक तमसील पर हयात ने उसे आंखें दिखाईं। अल्लाह का नाम लो अफान, कैसी बातें कर रहे हो? फसीहा बेगम ने भी दहल कर सीने पे हाथ रखा तो अफान हंसता उधर से इधर भागने लगा। कदीर अब सारे कमरे वगैरह खोल रहे थे। हयात ने अपने सुनहरे कंधों तक आते वेवी बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया और एक एक करके फर्नीचर पर से सफ़ेद चादर हटाना शुरू की। फसीहा अब अपनी चादर उतार कर तय कर रही थी। तुम लोग थोड़ी सी साफ सुथराई कर लो, मैं सामान अंदर ले आता हूँ। कदीर कहकर बाहर की तरफ बढ़े तो अलीना और अफान भी उनके पीछे भागे। फसीहा बेगम किचन देखने बढ़ गईं। घर काफ़ी अरसे से बंद था, तभी जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। काफ़ी जगहों पर मिट्टी की तहें भी जमी हुई थीं। तफसीली सफाई की अशद ज़रूरत थी। मरकज़ी दरवाज़ा लाउंज में खुलता था। उसके एक जानिब ओपन किचन था और दूसरी जानिब हॉल नुमा डाइनिंग एरिया। बिल्कुल सामने लकड़ी का जीना था। फर्नीचर के ऊपर से उठाई गई चादरों को एक जगह जमा करके उसने जीने की जानिब कदम बढ़ाए। सीढ़ियों के हत्थे पर भी मिट्टी की तह जमी हुई थी, जो उसके हाथ के ऊपर की तरफ खिसकने के साथ उड़ती जा रही थी। छोटे छोटे कदमों से जीने चढ़ती वो ऊपर के हिस्से में आ गई। ऊपर का पूरा पोर्शन अंधेरे में डूबा हुआ था। महज जीनों से हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। हयात ने जीनों के साथ लगे स्विच बोर्ड्स के सारे बटनों को हाथ मार कर खोला तो सारी बत्तियां रोशन हो गई। लाउंज में सोफ़ा सेट रखा हुआ था, जबकि उसके चारों जानिब 4 कमरे थे। हयात ने आगे बढ़कर एक दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर जोर डाला, लेकिन बेसूद। दरवाज़ा यकीनन लॉक था। वो थोड़ा आगे को बढ़कर मज़ीद ऊपर जाने वाले जीने पर चढ़ने लगी। जीने के आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा था। हयात ने उसे खोला तो खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुलता चला गया। उसने एक कदम अंदर रखा तो हवा के झोंकों ने उसके बालों को बखेर दिया। जूड़ा खुलकर बाल कंधों पर गिर गए। उसने एक गहरी सांस भरकर ठंडी हवा अपने अंदर उतारी और दूसरा कदम भी अंदर रखा। फिर तेज तेज कदमों से छत की 4 दीवारी की तरफ बढ़ी। छोटी सी दीवार पर दोनों हाथ रखकर उसने नीचे झांका, जहां घर का पूरा अगला हिस्सा और थोड़ा दूर बल खाती सड़क नजर आ रही थी।
आपी, अलीना की चीख पर उसने नीचे निगाह डाली जहां गाड़ी के पास खड़ी अलीना उसे जोर जोर से हाथ हिला रही थी। हयात ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। फिर वो दूसरी जानिब आई। यहाँ से घर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। दूर दूर तक जंगली झाड़ियाँ और दरख्त फैले हुए थे जो किसी जंगल का सा मंजर पेश कर रहे थे। अंधेरा उतरने लगा था तभी वो छत से बाहर आ गई। दरवाज़ा लॉक करके तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ फलांगती वो सबसे निचले हिस्से की जानिब बढ़ी। फसीहा दोनों हाथ कमर पर रखे सबको सामान अंदर लाता देख रही थी। अलीना और अफान ने भी छोटा छोटा सामान पकड़ा हुआ था। हयात बाहर को भागी। जीप की डिग्गी से अपना सूटकेस निकालकर बाहर रखा, फिर अपने नाम का कार्टन उठाकर सूटकेस के ऊपर रखा और दोनों को चलाती घर के अंदर बढ़ी। जब तक सारा सामान अंदर आया तब तक बाहर पूरी तरह अंधेरा छा गया था। अफान, दरवाज़ा लॉक कर दो। फसीहा ने अफान को इशारा किया तो अफान ने भागकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वो सारे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़े। वहाँ पहले से सारी बत्तियाँ जली हुई थीं। कदीर ने एक एक करके कमरों के लॉक खोलना शुरू किए। सबसे पहले खुलने वाले कमरे में हयात घुस गई। वो पुराने तर्ज का लकड़ी से बना खूबसूरत और कुशादा कमरा था। लकड़ी का ही सादा मगर खूबसूरत फर्नीचर तरतीब से रखा हुआ था। छोटी सी गैलरी भी थी। ये मेरा कमरा हो गया। पूरे कमरे का जायजा लेकर उसने एलानिया अंदाज में कहा तो बाकी मुस्कुराते उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। सारे कमरे तकरीबन एक जैसे ही थे। फसीहा और कदीर ने अपने लिए एक कमरा चुन लिया और एक कमरा अफान और अलीना का हो गया तो एक कमरा बच गया। चलो भाई, सब अपने कमरे को हल्का फुल्का साफ कर लो ताकि रात गुजर जाए। फसीहा ने अहकाम जारी किए तो सब सामान में से झाड़ू वगैरह लेने लगे। सफाई का सामान फसीहा साथ ले आई थी ताकि परेशानी ना हो। उनका बाकी का सारा सामान अगले दिन आना था। हयात ने सबसे पहले बेड की चादर झाड़ कर दोबारा बिछाई, फिर तकिया वगैरह झाड़ कर बिछाई, फिर साफ कपड़े से बेड और साइड टेबलें वगैरह पूछी। मिट्टी इस कदर थी कि हयात की घुटनों तक आती ऑरेंज फूलों वाली फ्रॉक सारी गंदी हो गई। साफ सुर्खी माइल सफ़ेद रंगत भी मैली हो गई थी। तभी वो निचले फ्लोर से अपना सामान ऊपर ले आई और उसमें से बाथ टॉवल लेकर वॉशरूम में नहाने के लिए घुस गई। वॉशरूम कदरे साफ था कि मिट्टी अंदर आने का कोई जरिया नहीं थी। वॉशरूम भी कदरे कुशादा था। दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ बाथ टब बना हुआ था। बाईं दीवार पर शावर लगा हुआ था जबकि दाईं दीवार के साथ वॉश बेसिन, चंद कैबिनेट्स और टॉयलेट था। कमरे में भी वॉशरूम वाली दीवार में ही अंदर आने का दरवाज़ा था। उसके बाएं जानिब वाली दीवार के साथ बेड रखा हुआ था। उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ बड़ी सी अलमारी थी और कमरे के दरमियान में सोफे रखे थे। बेड के बराबर वाली दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल थी और उसके बराबर में गैलरी का दरवाज़ा था। आधे घंटे बाद वो नहा धोकर बाथ टॉवल लपेटे वॉशरूम से बरामद हुई। बालों में भी टॉवल लपेट रखा था। जिस्म पर लिपटे टॉवल में उसकी अच्छी फिगर वाजिया हुई। हयात ने सबसे पहले आकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर गैलरी में आ गई। ये गैलरी घर के पिछले हिस्से की जानिब खुल रही थी। छोटी सी गैलरी थी जिसमें एक रॉकिंग चेयर रखी हुई थी। रात के वक्त माहौल खौफनाक हो रहा था जिसकी वहशत में चांद की धीमी रोशनी ने इजाफा किया था। यह इलाका रिहाइश से दूर था, इसी बाइस आसमान पर सितारे कसीर तादाद में नजर आ रहे थे। हयात आरामदेह हालत में चेयर पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूलने लगी। सर कुर्सी की पुश्त से लगा लिया तो बालों में लिपटा तौलिया खुलकर नीचे गिर गया। सुनहरी बालों से पानी टपकने लगा। सारे शोर शराबे से दूर उस पुरसकून जगह पर आंखें बंद करके झूला झूलने में इस कदर सुकून था कि जी कर रहा था कि ज़िंदगी यहीं तमाम हो जाए। मगर ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। ज़िंदगी तो वो खारदार रास्ता होती है जिससे अपने आप को घसीट कर लहू लुहान करके मंजिल पर पहुंचा जाता है। फिर मंजिल चाहे कुछ भी हो। दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर उसने होश में आकर आंखें खोली, फिर जल्दी से गैलरी से बाहर निकली। आ रही हूँ भाई, तसल्ली। ज़ोर से आवाज़ लगाकर वो कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। कपड़े पहनकर बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो बाहर अलीना और अफान दांत निकाले खड़े थे। क्या है? हयात ने गुस्से से पूछा। आपी, आपको नहीं पता रात है? अलीना ने पहले हैरत से मुंह खोला, फिर आंखें पटपटा कर मासूमियत से कहा, पता है मुझे। काम क्या है? हयात ने उसके जवाब पर फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। इतना सुकून मिल रहा था जिसको इन दोनों छुटकनों ने बर्बाद कर दिया था। आपी, इसको छोड़ो, ये तो ऐसे ही हर वक्त न जाने क्या क्या बोलती रहती है। वो काम ये था कि अम्मी कह रही हैं कि अगर कमरा साफ हो गया है तो आकर खाना खा लें। अफान ने जल्दी से हयात को ठंडा किया और समझदारी से बोला, अच्छा चलो। हयात थोड़ा नरम पड़ी, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके उन दोनों के साथ नीचे की जानिब बढ़ी। आप दोनों में से कोई भी छत पर नहीं जाएगा।
اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، خدا نخواستہ اچھل کود میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ کھانے کے دوران قدیر نے ان دونوں کو تنبیہ کی تو دونوں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ علینا البتہ اس بندش پر بدمزہ ہوئی تھی۔ کل سامان آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو سیٹ کر لیں گے، پھر پرسوں شہر سے جا کر باقی ضرورت کی چیزیں لے آئیں گے۔ فصیحہ نے اچار گوشت کا نوالا منہ میں رکھتے کہا تو قدیر نے اوکے کا اشارہ دیا۔ امی، کیا ہم لوگ اب اسکول نہیں جائیں گے؟ پرصوت سے عفان نے فصیحہ سے سوال کیا۔ کیوں نہیں بھائی، ضرور جائیں گے۔ میں نے اور آپ کے ابو نے بات کر لی ہے، اسکول میں بورڈنگ اسکول ہے، سیٹرڈے سنڈے آپ لوگ گھر آئیں گے، باقی دن آپ اسکول میں رہیں گے۔ اس یسٹرڈے فرسٹ ڈے ہے۔ فصیحہ کی اطلاع پر دونوں نے منہ بنایا تھا۔ حیات اپنی پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی اور اب کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھی۔ کھانا کھا کر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اندھیرے میں حیات سینے تک چادر اوڑھے اپنے بیڈ پر لیٹے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل معمولی سی روشنی گیلری سے آ رہی تھی، باقی پورا کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ تھوڑی دیر میں حیات کی بھی آنکھ لگ گئی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے دن اس کے لیے کس قدر ایڈونچرز لانے والے تھے۔ سورج کی کرنیں گیلری سے آتی اس کے چہرے پہ پڑیں تو اس نے کس مسا کر کروٹ بدلی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر سامنے الماری کے اوپر لگی گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی تو کسل مندی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مزید کچھ وقت سرکا تو دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ حیات جلدی آؤ، ناشتہ کر لو۔ ساتھ ہی فصیحہ کی آواز پر وہ ایک زبردست سی انگڑائی لے کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈھیلے ڈھالے پنک اور وائٹ کلر کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں فریش سی وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے ٹوسٹ کھا رہی تھی۔ عفان، تم نیند میں بولتے ہو؟ علینا نے چائے پیتے 1000 دفعہ کا کیا جانے والا انکشاف دوبارہ دہرایا۔ مجھے تو نہیں پتہ چلتا۔ عفان نے بھی ڈھیر سارا ٹوسٹ منہ میں بھر کر ہر دفعہ کا دیا جانے والا جواب دوبارہ دیا۔ فصیحہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، تھوڑا تھوڑا اور چبا کر کھایا کرو، مگر مجال ہے جو میری اولاد ایک دفعہ میں بات سن لے۔ دوسرے کے بچوں کو دیکھا ہے کیسے اپنے والدین کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ فصیحہ کے کڑ کے کہنے پر عفان نے جلدی سے نوالا زبردستی حلق سے اتارا اور دانت نکالے۔ آپی، ایسے بچے کہاں ملتے ہیں، 2 عدد امی کو بھی لا دو۔ علینا حیات کے کان میں ہنسی تو اس کی ہنسی نکل گئی، ساتھ ہی ساری چائے پچکاری کی صورت سامنے بیٹھے عفان کے منہ پہ پڑی۔ بیچارہ عفان بن موسم کی بارش پر بری طرح بوکھلا گیا۔ لو بھائی، علینا نے جھلا کر کہا۔ حیات اپنی ماں کو گھورتی نظروں کا لحاظ کرتے جلدی سے اٹھ کر ٹشو لائی اور عفان کا منہ صاف کیا، پھر ڈسٹنگ کا کپڑا لا کر ٹیبل پر پڑی چائے پونچھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سارے صفائی پر لگ گئے۔ فصیحہ اور حیات جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، علینا اور عفان کارٹنز سے سامان نکال رہے تھے، جبکہ قدیر ساری ٹوٹی ہوئی چیزوں اور لائٹوں کو درست کر رہے تھے۔ نیچے فلور سے فارغ ہو کر وہ اوپر والے فلور پر آ گئے۔ حیات اپنا کمرہ صاف کرنے گھس گئی، پہلے رگڑ رگڑ کر بیڈ اور سائڈ ٹیبلز صاف کیں۔ اتنی دیر میں باقی کا سامان آ گیا تو قدیر کے ساتھ مل کر اپنے کمرے کے پردے لگائے، پرانی بیڈ شیٹ ہٹا کر نئی بیڈ شیٹ بچھائی، پھر وہ الماری صاف کرنے لگی، پہلے باہر سے صاف کی پھر اندر سے کی۔ ایک الماری صاف کر کے وہ دوسری کی طرف بڑھی، ابھی وہ دوسری الماری کی سطح صاف کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ الماری کا نچلا تختہ کھوکھلا ہے۔ اس نے تھوڑا قریب ہو کر تختہ بجایا تو آواز گونجی، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ تختے کے نیچے کچھ ہے۔ ابھی وہ تختہ اٹھا کر دیکھتی جب فصیحہ کی پکار پر اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری کے پٹ دھاڑ سے بند کر کے باہر کی طرف بڑھی جہاں فصیحہ اسے بلا رہی تھی۔ رات کو جا کر ان کے 2 فلورز مکمل ہو گئے، سامان بھی کافی حد تک سیٹ ہو گیا تھا، اب صرف چھت اور گارڈن رہ گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی تو اگلے دن کے بعد ان کی صفائی کا تہیہ پایا، کیونکہ اگلے دن انہیں شہر سامان خریدنے جانا تھا۔ حیات، تم بھی چلتی؟ اچھا بھلا اکیلے یہاں رہ کر کیا کرو گی، ہمیں تو دیر ہو جائے گی کافی، قدیر نے پریشانی سے کہا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا، آپ لوگ چلے جائیں، میں یہاں رہ لوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی میں کوئی ننھی بچی تو نہیں ہوں نا۔ حیات کی تسلی پر وہ لوگ مطمئن تو نہیں ہوئے، البتہ راضی ہو گئے تھے۔ تبھی وہ چاروں جیپ میں سوار ہو گئے۔ قدیر نے جیپ سٹارٹ کی تو علینا اور عفان کھڑکی سے آدھا جسم باہر نکالتے ہاتھ ہلانے لگے۔ حیات نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ جیپ پل پل نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار جب وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی تو حیات گھر کے اندر بڑھی۔ کچن میں آ کر اس نے ڈبل روٹی کے 2 سلائس لیے اور ان پر چکن سپریڈ لگا کر کھانے لگی۔
پاؤں مسلسل کسی سوچ میں ہل رہا تھا۔ سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا جس سے لٹیں نکل کر چہرے کے اطراف میں گر رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں پر جھکی پلکیں، چھوٹی سی گلابی ناک اور چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت نہ سہی مگر پرکشش شخصیت کی حامل تھی۔ آج پرپل کلر کا ڈھیلا سا گھٹنوں تک آتا فراک زیب تن کیا ہوا تھا جس کے نیچے جینز کی ٹائٹس پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں سافٹیز بھی پہن رکھی تھی۔ سینڈوچ ختم کر کے اس نے کچن کے بیسن سے ہاتھ دھوئے اور اپنے کمرے میں آئی۔ رخ الماری کی طرف تھا۔ اس نے الماری کے دونوں پٹ وا کیے، سامنے پوری الماری خالی پڑی تھی۔ یہ صرف کپڑے لٹکانے والی الماری تھی، تبھی پوری الماری میں صرف ایک راڈ لگا ہوا تھا، باقی کوئی شیلف نہیں تھا۔ حیات زمین پر بیٹھی اور تختہ بجایا۔ دل میں ہلکا ہلکا خوف بھی تھا لیکن گیلری سے آتی بھرپور روشنی سے تسلی تھی۔ آواز گونجنے پر وہ گہری سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ قدیر کے سامان میں سے چھانٹ کر وہ ایک عدد ٹارچ اور ایک ہتھوڑی اور پیچ کس لے آئی، پھر دوبارہ زمین پر بیٹھ کر تختے کو ٹٹولا۔ پچھلے کونے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا تھا۔ حیات نے اس میں انگلی گھسائی اور تختے کو باہر کی طرف کھینچنا چاہا۔ تھوڑا زور لگانے پر تختہ باہر آ گیا۔ حیات نے تختے کو اپنے پیچھے رکھا اور اندر بنے خلا پہ روشنی ڈالی۔ کچھ خاص نہ نظر آنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری کے اندر اس خلا میں اپنے پاؤں ڈال کر ادھر ادھر پاؤں جمانے کی جگہ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد حیات نے اپنے پاؤں جما لیے تو وہ آہستہ سے اس سرنگ میں اتری۔ نیچے پوری طرح اندھیرا چھایا تھا۔ اوپر سے آنے والی روشنی بھی حیات کے وجود کے باعث بلاک ہو گئی تھی۔ حیات نے نیچے نظر کی تو اس قدر اندھیرا دیکھ کر شدید خوف نے آ گھیرا۔ پتہ نہیں کون کون سی فلمیں یاد آ رہی تھیں۔ جلدی جلدی واپس اوپر چڑھنے کے چکر میں پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کو گرنے لگی۔ وہ تقریباً کوئی 15-16 فٹ لمبی سرنگ تھی۔ دھپ کی آواز کے ساتھ وہ کمر اور کوہنیوں کے بل زمین پر گری۔ حیات نے آنکھیں بند کر کے درد محسوس کرنا چاہا لیکن کمر اور کوہنیوں میں جھٹکے سے آنے والے درد کے علاوہ اور کہیں بھی درد نہیں تھا۔ اس نے اپنے نیچے نظر ڈالی تو وہ ایک اچھے خاصے موٹے گدے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جس کے باعث چوٹوں سے محفوظ رہی۔ نیچے گرتے وقت اس کی کمر نے کسی چیز پر رگڑا کھایا تھا۔ سرنگ میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا نکلا ہوا تھا شاید۔ حیات نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اوپر سے آنے والی ہلکی پھلکی روشنی کے علاوہ وہاں اندھیرا تھا۔ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو چیزوں کا نقشہ نظر آنا شروع ہوا۔ یہ ایک پرانا تہہ خانے نما کمرہ تھا جس میں پرانا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ اپنے کپڑے جھاڑ کر وہ اٹھی اور پاس پڑی ٹارچ اٹھائی۔ ٹارچ کا بیک ڈھکن اور سیل غائب تھے۔ حیات نے ادھر ادھر نگاہ کو تھوڑا گھمایا تو دور پڑے سیل نظر آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سیل اٹھا لیے اور ٹارچ میں لگائے تو ٹارچ روشن ہو گئی۔ حیات نے ٹارچ ادھر ادھر گھمائی۔ عجیب وحشت ناک سا کمرہ تھا۔ سامان پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ آدھے سے زیادہ سامان تو مکڑی کے جالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کونے خدروں سے چوہے بھی جھانک رہے تھے۔ وہ جھرجھری لے کر واپسی کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ کافی تگ و دو کے بعد اسے ایک دروازہ نظر آیا جس کے آگے سامان کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے۔ اس پوری جگہ میں ایک واحد وہ لوہے کا دروازہ ہی تھا جو قدرے صاف ستھرا تھا۔ حیات نے یہی سوچا کہ یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے، تبھی بڑی مشکل سے سامان تھوڑا سا کھسکا کر دروازے تک پہنچی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ بڑے آرام سے کھل گیا۔ ہلکی سی جھری سے تیز روشنی اندر آئی تو حیات نے سکون کا سانس لیا اور پورا دروازہ کھول دیا۔ روشنی کا ریلا تھا جو پورے کمرے میں بہہ گیا۔ آنکھوں کو چندیانے والی روشنی جب آنکھوں پر پڑی تو مجبوراً حیات کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ آنکھیں تھوڑا روشنی کی عادی ہوئیں تو اس نے سامنے دیکھا تھا۔ تیز روشنی کے دوسرے پار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیات نے تجسس کے مارے دروازے سے اندر قدم رکھے۔ اس کا دوسرا پاؤں اندر رکھتے ہی پیچھے دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند ہوا۔ حیات ڈر کر جلدی سے پیچھے مڑی تو تیز آندھی چل اٹھی کہ حیات کو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپانا پڑا۔ کچھ سیکنڈز میں سب دوبارہ پرسکون ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ ارد گرد کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ آس پاس یہیں کہیں تم ہو، کچھ تم ہی سمجھا دو دل کو۔ یہ کمال کیسا کمال ہے، عجب سی ایک کشمکش ہے دل میں، یہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے۔ حیات نے سکون کا سانس لیا اور پورا دروازہ کھول دیا۔ روشنی کا ریلا جو پورے کمرے میں بہہ گیا تھا، آنکھوں کو چندیانے والی روشنی جب آنکھوں پر پڑی، یہ تو ہو گیا۔ آگے اپنے ارد گرد کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح بھونچکا کے رہ گئی۔ وہ ایک
چٹیل میدان تھا، کافی دور اکا دکا گھر نظر آ رہے تھے۔ سر پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا آگ برسا رہا تھا، گویا اسے اس جگہ کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم ہو۔ چند ہی سیکنڈز میں وہ بری طرح پسینے میں بھیگ گئی۔ حیات نے گھبرا کر ادھر ادھر دروازے کو تلاشنا چاہا جس سے وہ داخل ہوئی تھی، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ بے بسی کے احساس کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھ میں کسی چیز کی موجودگی محسوس کر کے اس نے مٹھی اپنے سامنے کر کے کھولی، جس کے اندر مڑا توڑا ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس پر انگلش میں لکھا ہوا تھا "Solve it and find me"۔ تھوڑا نیچے ایک پہیلی بھی لکھی ہوئی تھی "The rays of the sun fall on the leaf and make it a heart"۔ حیات نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، پھر ادھر ادھر پتے کے لیے نظر دوڑائی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی اس جگہ تو دور دور تک کسی پتے کا نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑا دور آبادی کے پاس ہی کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ گرمی کی شدت کو نظر انداز کرتے اس نے قدم اٹھائے۔ رخ بستی کی طرف تھا۔ کافی دیر کی مشقت بھری واک کے بعد آخر کار وہ ایک درخت کے پاس پہنچی۔ سورج تو اسے بیک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بیک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ لوگ ایک غیر مقامی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے ٹورسٹ ہی خیال کیا تھا۔ ویسے بھی باہر اکا دکا ہی لوگ تھے، باقی تو سب گرمی کی شدت کے باعث اپنے اپنے گھروں میں قید تھے۔ حیات نے من بھر بہتا پسینہ صاف کیا اور درخت سے ایک پتا توڑا، پھر تھوڑا دور پڑتی سورج کی کرن کے نیچے اسے رکھ دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے تو وہ پرسوچ نظروں سے پتے کو دیکھتی رہی، لیکن خاطر خواہ اثر نہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 سیکنڈ بعد اس نے اپنی دائیں آنکھ کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بیچارہ پتا اپنے اوپر ڈائریکٹ پڑتی سورج کی کرن کو برداشت نہ کرتے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ حیات کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اوپر سے گرمی کی زیادتی نے دماغ معوف کر دیا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ جس حساب سے گرمی ہو رہی ہے کم از کم بھی یہاں 50-60 سینٹی گریڈ تو ہوگا۔ پیاس کی شدت کے باعث اس نے تنگ آ کر ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ 2 منٹ بعد ایک عورت دروازے پر نمودار ہوئی۔ "السلام علیکم، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے پلیز؟" حیات نے منت بھرے انداز میں ان سے کہا، لیکن انہیں خود کو نہ سمجھی سے تکتا پا کر اسے خیال گزرا کہ مانو وہ کسی اور ہی جگہ پہنچ چکی ہے، شاید ملک سے بھی باہر۔ اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آ گئی کہ وہ ملک سے باہر کس طرح پہنچ سکتی ہیں، وہ بھی محض ایک دروازے کے ذریعے۔ "پانی، واٹر"، حیات نے کہنے کے ساتھ ہی اشارہ بھی کیا تو اس عورت نے سمجھتے سر ہلایا۔ "کم ان"۔ حیات کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کرتی وہ عورت دروازے سے اندر غائب ہو گئی تو وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ عورت اس کے منہ پر دروازہ بند کر دے گی، لیکن یہاں کے لوگ کافی مہمان نواز تھے، شاید، یا پھر ان کے یہاں چور ڈاکو نہیں ہوتے تھے۔ ساری سوچوں کو پس پشت ڈال کر وہ جوتے اتارنے لگی تو احساس ہوا کہ وہ تو ننگے پاؤں ہے۔ سر جھٹک کر وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ جوتے پہننے کا اسے موقع ہی کہاں ملا تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ تخت رکھا ہوا تھا جس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ شو پیس وغیرہ اور کچھ پودے رکھے ہوئے تھے۔ اسی ٹیبل پر پان کے پتوں جیسے پتے والا پودا بھی رکھا تھا۔ "سٹ ڈاؤن"۔ ایک دروازے سے وہ عورت پانی کی بوتل اور گلاس لیے برآمد ہوئی اور حیات کو بیٹھنے کی پیشکش کی تو وہ شکریہ ادا کرتی تخت پر بیٹھ گئی۔ "Can you please tell me that what area is this"؟ حیات کے سوال پر اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھا جسے اس جگہ کا نام ہی نہیں پتا تھا۔ "This is Death Valley of California, USA"۔ عورت کے جواب پر حیات کا گلاس منہ کو لے جاتا ہاتھ ہوا میں تھم گیا۔ "What? Don't tell me کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، USA، مطلب واقعی USA۔ ہاں ہاں ہاں، امریکہ۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے!" بے بسی کے مارے ہنستے ہنستے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ "Is everything okay؟" عورت نے اسے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ "Oh no, I am perfectly fine"۔ حیات نے مسکرا کر اس عورت کو تسلی دی اور پانی کا گلاس منہ کو لگایا تو وہ عورت دوبارہ اندر چلی گئی۔ حیات کی نظر پانی پیتے پیتے سامنے رکھے پان کے پتے پر پڑی جس پر کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ حیات کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے جلدی سے نیچے دیکھا جہاں کارپیٹ پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور درمیان میں پتے کے سائے والی جگہ پر دل سا بن گیا تھا۔ وہ جگہ تھوڑا ابری ہوئی بھی تھی۔ خوشی کے مارے حیات تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس جگہ سے کارپیٹ اٹھایا۔ اس کے نیچے چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی تھی جس میں گرین کلر کا لیکوڈ تھا۔ اس بوتل پر لکھا ہوا تھا "ڈرنک می"۔
حیات تھوڑا سا ہچکچائی کہ کیا پتہ کوئی زہر وہر ہو، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر اس نے وہ پی لیا۔ 2 سیکنڈ انتظار کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوا تو حیات مایوس ہونے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیا پتہ آنکھیں بند کرنے سے کچھ ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی تو دوبارہ وہی تیز آندھی سی چلی۔ چند سیکنڈز بعد جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں اسی دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ سرنگ سے آنے والی روشنی کافی ہلکی ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کافی وقت گزر گیا تھا۔ دروازے کے پاس ٹارچ پڑی ہوئی تھی۔ حیات نے وہ ٹارچ اٹھائی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا، شاید پورے گھر کے نیچے بنا ہوا تھا۔ آخر کار ایک جگہ اسے سیڑھیاں اوپر کو جاتی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں پہ چڑھی، لیکن اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیات نے ادھر ادھر دیواروں پر ہاتھ مارا تو ایک جگہ ہاتھ پڑنے سے اوپر چھت پر اتنی جگہ کھل گئی جہاں سے وہ باہر نکل سکے۔ حیات باہر نکلی تو پیچھے وہ جگہ خود بخود بند ہو گئی۔ یہ اس کے گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ گرمی اور مٹی کی وجہ سے حیات کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ فرنٹ کی جانب جا رہی تھی جب جیپ کی آواز آئی، ساتھ ہی اس کے بہن بھائیوں کی خوشی سے بھرپور کہا گونجے تو وہ خوشی سے جا کر سب سے ملنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی دن میں گزرے واقعات سوچ رہی تھی۔ شاید وہ وقت میں سفر کر کے آئی تھی، یا شاید وہ یہی وقت تھا، محض مقام کا فرق تھا۔ ایسا تو صرف کہانیوں میں پڑھا تھا۔ ڈیتھ ویلی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور وہاں کی گرمی، پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے گزارا کرتے تھے۔ مختلف باتیں سوچتے اس نے کروٹ بدلی۔ اس کا ارادہ ایک دفعہ پھر اس دروازے سے دوسری طرف جانے کا تھا، اور اب کی بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ جائے گی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا، بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ قدیر، عفان اور علینا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ فصیحہ مہارت سے پراٹھے بیل بیل کر ان کو توے پر ڈالتی جا رہی تھی۔ رب سے حلیے میں سنہری بالوں کا جوڑا بنائے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے حیات کچن میں داخل ہوئی۔ فصیحہ نے اتنی دیر سے اٹھنے پر خفگی سے اسے دیکھا تو وہ فلائنگ کیس پاس کرتی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر فصیحہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر قدیر کی ہنسی نکل گئی۔ اور چھوٹو، کیا پلان ہے آج کا؟ حیات نے پاس بیٹھے عفان کے بال بکھیرے تو اس نے منہ بنایا۔ گارڈن میں بیٹھ کر مونوپلی کھیلیں گے، علینا نے اعلانیہ انداز میں کہا۔ ویری گڈ۔ حیات نے انگوٹھا دکھا کر اس کی تعریف کی تو علینا نے نادیدہ کالر کھڑے کیے۔ ایک سیکنڈ، کھیلنے سے پہلے لان کی صفائی کروانی ہے۔ قدیر کی بات پر اب کی بار تینوں نے منہ بگاڑا۔ فصیحہ نے ان کی شکلیں دیکھ کر ہنستے ہوئے پراٹھوں کا ہاٹ پاٹ ٹیبل پر رکھا اور خود بھی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ ایک خوشی کی خبر بھی ہے، فصیحہ نے کپوں میں چائے انڈیلتے کہا۔ ان کی بات پر حیات کے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکالتے ہاتھ تھمے۔ بال کھل کر چہرے کے اطراف میں پھیل گئے تھے جنہیں سمیٹنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ کیا؟ علینا اور عفان نے پرجوش انداز میں دریافت کیا۔ میں اور آپ کے ابو، ہم اس ہفتے خیر سے عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اتنی عظیم سعادت پر خوشی فصیحہ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ او ایم جی! خوشی کے مارے علینا کی چیخ نکل گئی۔ نہ کریں یار، حیات نے بھی بے یقینی سے کہا تو فصیحہ نے سر ہلا کر اپنی بات کی تصدیق کی۔ زبردست! عفان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اب ہوگا کچھ یوں کہ خیر سے 3 دن بعد ہفتہ ہے۔ علینا اور عفان کے تو بورڈنگ سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے شہر میں ایک خاتون ہیں، میری کافی دور کے رشتہ دار ہیں، میں ان سے بات کر لوں گی تو حیات آپ انہی کے پاس رہو گی۔ او نہیں پلیز، میں اپنے گھر میں رہ لوں گی، حیات نے اعتراض کیا۔ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی 1 آدھ دن کی بات نہیں ہے، قدیر نے سختی سے انکار کر دیا۔ ابو پلیز نا، ایسے کسی اور کے گھر جا کے رہنا کس قدر عجیب سے لگے گا نا، بیکار میں ان کو بھی پریشانی ہوگی۔ حیات نے منت کی لیکن قدیر فیصلہ کر چکے تھے۔ حیات منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ السلام علیکم نین خالہ، قدیر نے اپنی شہر کی رشتہ دار کو فون ملایا تھا۔ وعلیکم السلام، قدیر کیا حال ہے، بڑے دنوں بعد فون کیا؟ آگے سے خالہ کی حشاش پشاش آواز اسپیکر سے سنائی دی۔ حیات، علینا، عفان اور فصیحہ قدیر کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خالہ آپ سنائیں، کیسی ہیں اور زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ قدیر نے مسکرا کر دریافت کیا۔ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور زندگی کا کیا ہے، زندگی کا تو نام ہے گزرنا، سو گزر رہی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا خالہ، ایک کام تھا۔ قدیر اصل مدعے کی طرف آئی۔ ہاں یہ تو مجھے اندازہ تھا، بتاؤ کیا کام ہے؟ خالہ کی ہنستی ہوئی آواز اسپیکر پر گونجی۔
وہ دراصل اس ہفتے میرا اور فصیحہ کا عمرے پر جانے کا ہو گیا ہے۔ علینا اور عفان خیر سے بورڈنگ جا رہے ہیں تو حیات کی سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو پریشانی نہیں ہو تو میں حیات کو آپ کے پاس چھوڑ دوں؟ دیکھنا خالہ منع کر دیں گی۔ علینا نے حیات کے کان میں سرگوشی کی تو حیات نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو چپ کرنے کا اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اگر ہو سکے تو۔ باقی رہی حیات کی بات، تو حیات تو مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، مجھے اسے اپنے گھر میں رکھنے میں ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسی ہفتے سکینہ کا شوہر شہر سے باہر جا رہا ہے کام کے سلسلے میں، تو وہ ہفتے بھر کے لیے رہنے آ رہی ہے، اور تم تو اس کے مزاج سے واقف ہی ہو۔ پھر سے معذرت چاہتی ہوں، سکینہ کا رہنے کا نہ ہوتا تو میں ضرور حیات کو اپنے پاس ٹھہرا لیتی۔ نین خالہ کی بات پر قدیر اور فصیحہ شدید مایوس ہو گئے، البتہ حیات کی تو بانچھیں کھل گئیں، جسے اس نے ہونٹ بھینچ کر دبایا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی، چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ قدیر نے الوداعی کلمات کہے۔ اللہ حافظ۔ کال کاٹ کر قدیر نے موبائل جیب میں رکھا تو نظر دانت نکال کر بیٹھی حیات پر پڑی۔ آپ بھی چڑیل لگ رہی ہو۔ عفان کی سنجیدگی سے کہی بات پر حیات نے اسے غصے سے گھورا۔ ابو آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں آرام سے گھر میں رہ لوں گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حیات نے قدیر کو یقین دلانا چاہا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس دروازے کے پار جانا چاہتی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ فصیحہ نے بات ختم کر کے ان تینوں کو وہاں سے بھگایا۔ ہفتے کا دن آ گیا مگر حیات کے رہنے کی کوئی سیٹنگ نہ بن سکی، مجبوراً اسے گھر ہی چھوڑنا پڑا۔ حیات، ہر قسم کا سامان گھر میں موجود ہے، ترکیبوں والی کاپی بھی دراز میں رکھی ہوئی ہے، گھر کا خیال رکھنا اور صاف رکھنا۔ فصیحہ نے اسے تنبیہ کی۔ کسی بھی اجنبی کو دروازہ ہرگز نہیں کھولنے دینا ہے حیات۔ اوہو، کسی بھی اجنبی کے لیے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا حیات، دروازہ مسلسل بند کر کے رکھنا، فون کا خیال رکھنا، ہم لوگ بھی فون کرتے رہیں گے اور نین خالہ سے بھی میں نے کہا ہے، وہ بھی فون کریں گی، البتہ اتوار علینا اور عفان رہنے کے لیے آئیں گے۔ ہفتہ اتوار علینا اور عفان رہنے کے لیے آئیں گے، اور کسی کے لیے بھی دروازہ بالکل مت کھولنا، ساری کھڑکیاں بھی بند کر کے رکھنا۔ نصیحتوں کی ایک ٹرین تھی جو قدیر نے چلائی تھی۔ حیات ہر نصیحت کے جواب میں سر ہلاتی رہی۔ علینا اور عفان صبح ہی اسکول جا چکے تھے، قدیر نے بھی سارا سامان جیپ میں رکھ لیا تھا اور اب خیر سے بس روانہ ہونے لگے تھے۔ 12 بجے ان کی فلائٹ تھی تو وہ 7 بجے ہی نکل رہے تھے۔ آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں، میں کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی، ایک عدد چاقو بھی میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ حیات نے ان کی تسلی کرائی تو سر ہلاتے وہ دونوں حیات سے گلے ملے، پھر جا کر جیپ میں بیٹھ گئے۔ قدیر نے جیپ سٹارٹ کی تو فصیحہ نے حیات کو ہاتھ ہلایا، حیات نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو حیات دونوں ہاتھ پھیلائے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد کچن میں جا کر اس نے سینڈوچ تیار کیے، پھر ایک پانی کی بوتل بھری اور دونوں چیزیں اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھر الماری میں سے ایک چھوٹا بیگ نکالا، اس میں پانی کی بوتل، سینڈوچ، باہر والے دروازے کی ایک عدد چابی، ہیٹ پاؤڈر، کیچو اور اپنا موبائل رکھا جو قدیر اسے دے کر گیا تھا۔ بیگ تیار کر کے حیات نے پورے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی، پھر اپنے کمرے میں آ کر پاؤں میں جوگرز پہنے۔ اس نے پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ پرکشش چہرہ کسی بھی قسم کی آرائش و زیبائش سے پاک تھا۔ کندھوں تک آتے سنہری ویوی بالوں میں ریبن باندھا ہوا تھا۔ پورا گھر اچھے سے لاک کر کے اس نے بیگ کندھوں پر پہنا اور الماری کا تختہ اٹھایا۔ سرنگ میں ٹارچ ماری تو بظاہر تو سب اپنی پرانی حالت میں ہی لگ رہا تھا۔ حیات نے پہلے اپنا بیگ پھینکا، 2 منٹ انتظار کے بعد ٹارچ ہاتھ میں پکڑے خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ نرم گدے پر آرام سے لینڈ ہو گئی تھی۔ بیگ سائڈ پر پڑا ہوا تھا، اس دفعہ دوبارہ سے اس کی کمر کسی چیز سے بری طرح رگڑا کھائی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ واپسی پر اس چیز کا ٹھیک سے معائنہ کرے گی۔ حیات نے پہلے ٹارچ ادھر ادھر گھمائی، ہر چیز سیٹ دیکھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھوں پہ ڈالا اور کونے میں بنے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے پہلے گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو تیار کیا اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول دیا۔ تیز روشنی کا ایک ریلا پورے کمرے میں بہہ گیا تو حیات کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ چند سیکنڈز میں آنکھیں روشنی کی عادی ہوئی تو حیات نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روشنی کے دوسری پار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیگ پر گرفت مضبوط کر کے حیات نے دروازے سے اندر قدم بڑھائے۔ اس کے اندر آتے ہی پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند ہوا اور تیز آندھی سی چلی جس نے حیات کو چہرہ ڈھانپنے پر مجبور کر دیا۔
ارد گرد کا ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو اس نے دھیرے سے چہرے پر سے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ ارد گرد کا ماحول اس کی توقع کے بالکل الٹ تھا۔ اس نے جو سوچا تھا کہ دروازہ ایک وسیع میدان میں کھلے گا، اپنے آپ کو لکڑی کی ایک قدرے کشادہ الماری میں مردانہ کپڑوں کے درمیان کھڑے دیکھ کر وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ سٹون پیلس، سنا، یمن۔ وہ خزیمی بن عقیل محمد بدر تھا، یمن کا سب سے خوبصورت مرد، یمن کا بادشاہ، امام یمن۔ یہ دارالحجر کا سب سے عالی شان کمرہ تھا۔ پورا کمرہ بھاری فرنیچر سے سجا تھا۔ ہال نما کمرے کے وسط میں خوبصورت بیڈ دھرا تھا۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی پرسکون فضا میں دروازے پر دی جانے والی دستک نے تلاطم پیدا کیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے اس بھاری وجود میں جنبش ہوئی اور کمبل کو اپنے اوپر سے ہٹاتے خزیمہ اٹھ کے بیٹھا۔ آنکھیں نیند کے باعث خمار آلود ہو رہی تھی۔ احمد بن یحییٰ، ملازموں کا ہیڈ، فوج کا سپہ سالار اور خزیمہ کا داہنا ہاتھ معمول کے مطابق دستک دے کر جا چکا تھا۔ خزیمہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، سفید رنگت، سنہرے بال، ہری رنگ کی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور انابی لب۔ وہ واقعی یمن کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ واش روم میں جا کر اس نے چہرے پر پانی کے چھپاکے مار کر نیند بھگائی، پھر تولیے سے چہرہ پونچھتا کمرے میں موجود عالی شان الماری کی طرف بڑھا۔ حیات، جو اسی وقت دروازہ پار کر کے یہاں پہنچی تھی اور گھبرائی سی الماری کے اندر کھڑی تھی، آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے الماری کے دونوں پٹ وا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ عین اسی لمحے خزیمہ نے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کا دروازہ کھولا تھا۔ حیات کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور اپنے سامنے کھڑے شرٹ لیس آدمی کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساری شرم ایک چیخ کے ذریعے باہر آئی تھی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر حیات نے اپنا رخ ہی موڑ لیا۔ خزیمہ، جو اتنی صبح اپنی الماری میں ایک خالصتاً جذباتی دوشیزہ کو دیکھ کر بھونچکا کے رہ گیا تھا، اس کی چیخ پر حواس نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تو اس نے لب بھینچ کر حیات کا بیگ پکڑ کر اسے الماری سے باہر کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر حیات نے دوبارہ چیخ ماری تو کسی کے آ جانے کے خدشے کے تحت خزیمہ نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ سختی سے حیات کے ہونٹوں پر جما دیا۔ تھوڑا وقت گزرنے پر حیات کی مسلسل مزاحمت سے تنگ آ کر اس نے حیات کو اپنی گرفت سے آزادی دی تو وہ مچل کر خزیمہ سے دور ہوئی۔ کون ہو تم؟ خزیمہ کی خوبصورت عربی لب و لہجے والی آواز کمرے میں گونجی تو حیات نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی؟ حیات نے انگلش میں اس کی بات جاننی چاہی۔ اس خالصتاً پنجابی لڑکی کو یہ عربی جملہ خاک پلے نہیں پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چوری کرنے آئی ہو؟ آپ کے خزیمہ نے انگریزی میں سوال دہرایا تھا۔ ہری تفتیشی آنکھیں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر حیات نے سٹ پٹا کر پہلو بدلا۔ نہیں، میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ حیات کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ اوہ، تو تمہارے پاؤں پر کسی نے جادو کر دیا اور وہ تمہیں کھینچ کھانچ کر یہاں لے آئے، ہاں؟ دونوں بازو سینے پر باندھ کر خزیمہ نے اس لڑکی پر گہرا طنز کیا جو کہیں سے بھی یمنی نہیں لگ رہی تھی۔ حیات کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بتائے۔ نہیں، میں دراصل… حیات اس کے شرٹ لیس جسم سے نگاہیں ہٹاتی ادھر ادھر گھما کر فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ ادھر دیکھ کے بات کرو۔ خزیمہ کی زوردار آواز نے حیات کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ سہمی ہرنی کی مانند وہ خوف زدہ نگاہوں سے خزیمہ کو تکنے لگی جب دروازہ بجا۔ اس کی بلا وجہ تاخیر پر یقیناً ملازمہ اسے ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ خزیمہ کو پریشانی ہوئی کہ اگر کوئی امام یمن کے کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھ لیتا تو بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ حیات کا بازو پکڑ کر واش روم کی جانب بڑھا تو حیات بری طرح گھبرا گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ حیات نے مزاحمت کرتے اپنا بازو خزیمہ کی آہنی گرفت سے چھڑانا چاہا تو خزیمہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ایک زبردست سی گھری کے ساتھ اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ نتیجتاً حیات نے بھی جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس کی اس معصومانہ سی حرکت پر خزیمہ کے دل میں ہلکی سی گدگدی ہوئی تھی۔ وہ کبھی اس طرح ایک عورت کے قریب نہیں ہوا تھا اور اب خزیمہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ملازمہ نے ایک دفعہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ہوش میں آتے خزیمہ نے حیات کو واش روم کے اندر بھیج کر دروازہ بند کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ غصے سے دروازہ کھول کر وہ دھاڑا تو ملازمہ نے خوف زدہ ہوتے 2 قدم پیچھے لیے۔
ساتھ ہی شرٹ لیس خزیمہ کو دیکھ کر نگاہیں جھکائیں تو اسے اپنے جسم پر شرٹ کی عدم موجودگی کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اس لڑکی کی بار بار نگاہیں ادھر ادھر گھمانے کی ادا یاد آئی۔ امام، میں اس پر ناشتہ لگا دیا ہے، محض آپ کا انتظار ہے، آ رہا ہوں۔ خزیمہ کے جواب پر ملازمہ مڑ کر واپس چلی گئی تو وہ دروازہ بند کیے اپنی شرٹ پہنتا واش روم کی طرف بڑھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی حیات دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کبوتر کی مانند آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ باہر آؤ۔ خزیمہ کی گرجدار آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور حکم کی تعمیل کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے واش روم سے باہر آنے لگی۔ خزیمہ نے سائڈ پر ہو کر راستہ دیا تو وہ سانس روک کر نگاہیں جھکائے ایک جانب سے ہوتی نکلی۔ اب بالکل سچ سچ بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کسی سازش کے تحت آئی ہو؟ خزیمہ کے سوال پر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ اس کے قریب ہوئی اور راز ترانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے سوال کیا، کیا یہ سعودی عرب ہے؟ اس کے قریب آنے پر خزیمہ نے ایک قدم پیچھے لیا تھا اور اس کے الٹے سوال پر دانت کچکچائے۔ تھپڑ کھانا ہے؟ خزیمہ کی گھوری پر وہ انسان کی بچی بنتی سیدھی ہوئی۔ نہیں، انتہائی شرافت کے ساتھ جواب آیا تھا۔ تو پھر بتاؤ کہ میری الماری میں کیا کر رہی تھی؟ اب کی بار اس نے بالکل سنجیدگی سے سوال کرنے پر حیات نے اسے حقیقت بتانے کا سوچا۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، انگلیاں مڑوڑتے اس نے جواب دینا شروع کیا۔ خزیمہ نے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ میرے نا گھر کے تہہ خانے میں ایک دروازہ ہے اور میں اس دروازے سے آئی ہوں۔ پچھلی دفعہ وہ دروازہ USA کی ڈیتھ ویلی میں کھلا تھا اور اس دفعہ آپ کی الماری میں۔ حیات نے آنکھیں میچیں، ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بتا دی، پھر کچھ توقف کے بعد ایک آنکھ کھول کر سامنے کھڑے دونوں بازو سینے پر باندھے سنجیدگی سے اپنے آپ کو دیکھتے خزیمہ پر نظر ڈالی تو دل میں موہوم سی امید پیدا ہوئی کہ شاید اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا ہو۔ اوہ، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ خزیمہ کی بات پر حیات نے سکون کا سانس لیا کہ اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا اور اب وہ واپس جا سکتی ہے۔ میں تمہیں پاگل لگ رہا ہوں نا؟ اس کی بات پر حیات کی خوشی ملیا میٹ ہوئی۔ نہیں، مسکراتے لب سمٹے اور اس نے مایوسی سے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس گسی پیٹی سٹوری پر یقین کر لوں گا؟ خزیمہ کی غصیلی طنزیہ آواز پر حیات کو مزید مایوسی نے آ گھیرا۔ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر سارا سامان یہاں نکالو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے کچھ چرایا نہیں ہے، پھر تم واپس جا سکتی ہو۔ حیات کی خاموشی پر خزیمہ نے اسے حکم دیا تو فرار کے راستے کھلتے دیکھ کر حیات نے جوش و خروش میں آتے بیگ کو الٹ دیا۔ سارا سامان دھپ کے ساتھ زمین پر گرا، پانی کی بوتل لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس لڑکی کی بے وقوفی پر خزیمہ گہرا سانس بھرتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ایک ایک کر کے سامان الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اگرچہ اس کے بیگ میں سینڈوچز دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حیات اتنی دیر میں دروازے کے پاس پڑی اپنی بوتل اٹھا لائی۔ ٹھیک ہے، اپنا یہ سامان سمیٹو اور میرے ساتھ آؤ۔ حیات کو حکم دیتا وہ کمرے میں لگی ایک دیوار گیر تصویر کے پاس آیا۔ حیات نے اشتیاق سے اس تصویر کو دیکھا جو کافی یونیک لگ رہی تھی۔ خزیمہ نے تصویر کے سائڈ پر ایک مخصوص حصے پہ ہاتھ رکھا تو تصویر اپنی جگہ سے کھسکتی چلی گئی۔ حیرت کے مارے حیات کا منہ کھل گیا جسے خزیمہ نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے اس نے اس سرنگ نما خلا میں قدم رکھے تو حیات نے اس کی پیروی کی۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے تصویر اپنی جگہ پر برابر ہو گئی۔ گھر کی آواز پر حیات نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ ایک انجان ملک میں ایک انجان شخص کے ساتھ ایک انجان راستے پر پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے واپس مڑی تو خزیمہ غائب تھا۔ مزید گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا تو وہ بھاگنے کے سے انداز میں چلنے لگی۔ بیگ کی سٹرپس پر پکڑ مضبوط ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے خزیمہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ نظر آئی، ساتھ ہی دوبارہ گر کی آواز کے ساتھ سامنے دیوار میں سے پتھر سائڈ پر ہوتے چلے گئے۔ جاؤ۔ اس نے سائڈ ہو کر حیات کو جگہ دی تو اس نے ہچکچا کر قدم باہر رکھا۔ سامنے کے منظر سے مبہوت ہو کر اس نے دوسرا قدم بھی باہر نکالا۔ سامنے کا منظر اس قدر خوش کن تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا اور پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ گھر کی آواز پہ وہ تیزی سے پیچھے مڑی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا، لیکن پھر ہر خیال جھٹک کر وہ سامنے بہتی ندی کے قریب ہوئی۔ جس جگہ سے وہ آئی تھی وہ سٹون پیلس کی ہی پچھلی دیوار تھی اور وہ اس طرح پتہ نہیں کیا تھی، گویا وہاں سے آنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
ارد گرد سبزہ تھا، کافی دور روڈ نظر آ رہا تھا۔ یہ محل کا پچھلا حصہ تھا۔ اپنا بیگ وہیں گھاس پر ڈال کر وہ دونوں پاؤں ندی میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈا پانی پاؤں کو لگا تو اندر تک سکون اتر گیا۔ ذہن نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو اس نے ادھر ادھر نگاہ کی۔ کچھ لمحے مزید گزرے تو ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ چٹ جو الماری میں اس کے ہاتھ میں ہی تھی، پھر اس کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ہائے، اس کے بغیر واپس کیسے جاؤں گی؟ اپنے آپ کو کوستی وہ تیزی سے اٹھی اور شوز پہن کر بیگ کندھے پر لٹکایا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کہیں کوئی ایسا بٹن وغیرہ نہیں تھا جس سے وہ دروازہ کھلتا۔ حیات نے مایوس ہو کر قدم محل کے اگلے حصے کی جانب بڑھائے۔ محل کے لوہے کے اونچے دروازوں کے باہر مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ دروازے مضبوطی سے بند تھے، اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بریکٹ، یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حیات سے عربی میں پوچھا، لیکن حیات کو تو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ تبھی ناسمجھی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کا منہ کھل گیا۔ ہیں؟ حیات کے ناسمجھی سے دیکھنے پر گارڈ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ حیات کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنا ڈر دباتی، ناک سے مکھی اڑاتی بڑبڑاتی وہاں سے آگے بڑھی۔ پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہا ہے۔ گارڈ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ اوپر کھڑے کسی شخص نے بھی گہری نظروں سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ وہ روڈ پر چلتی چلتی اس محل سے کافی دور آ گئی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں دھول اڑاتی قریب سے گزر جاتی۔ چند قدم مزید چلنے کے بعد اسے تھوڑا دور آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے رک کر اپنی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ پانی پیا اور سفر دوبارہ شروع کیا۔ یہ ایک پرانے زمانے کے بازاروں جیسا کوئی بازار تھا۔ مٹی کے مکان جن کے آگے لوگ اپنے اپنے ٹھیلے لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اشتیاق سے ہر چیز کو دیکھتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جمگفیر تھا جو بازار میں امڈ آیا تھا۔ مختلف اجسام و اجناس کے لوگ ادھر ادھر سے گزر رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کی عورتیں اور لاؤبالی لڑکیاں ہاتھوں میں باسکٹس لٹکائے خریداری کرنے نکلی ہوئی تھیں۔ بریکٹ، آج نماز ظہر سے قبل مجلس قضا میں امیر کل کے قتل کا فیصلہ سنائیں گے۔ وہ ایک ٹھیلے کے آگے کھڑی مٹی کی بنی ہوئی مختلف چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب فوجیوں کی ایک جماعت نے آ کر ندا دی۔ مختلف لوگوں کی جوش سے بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ حیات کو زبان مانوس تو لگ رہی تھی، البتہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ ان فوجیوں سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بازار سے نکل کر وہ لوگ مرکزی شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں بھی کافی لوگوں کی چہل پہل تھی۔ ارد گرد اونچے کئی منزلہ مکان بنے ہوئے تھے جن کے درمیان پتلی پتلی گلیاں نکالی ہوئی تھیں۔ عموماً گھر براؤن کلر کے تھے جن پر سفید رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ حیات نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے، البتہ باہر نکلی ہوئی دھوپ سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 11 بج رہے ہوں۔ ایک چیز جو حیات نے نوٹس کی تھی وہ یہ کہ عورتیں یا تو مکمل پردے، گلوز، ساکس، آنکھوں کا نقاب سب کیے ہوئے تھی یا پھر بالکل بھی پردے میں نہیں تھی۔ آدھا ادھورا پردہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی گلیوں میں چل رہی تھی جب ایک دم پیچھے سے لوگوں کا ہجوم نکل آیا اور سارے ایک ہی سمت میں چلنے لگے۔ حیات کو بھی دھکے لگ رہے تھے، تبھی وہ بھی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سارا مجمع جا کر شہر کی جامع مسجد کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے سارے بیرونی دروازے کھول دیے گئے تھے تاکہ لوگ آرام سے اندر آ سکیں۔ وہ بھی ساتھ ہی اندر گھس گئی۔ اکا دکا عورتیں اور لڑکیاں اور تھیں جو بیرونی دیوار سے لگ کر کھڑی تھیں۔ ادھر ادھر کا جائزہ لے کر حیات کی نظریں سامنے گئی جہاں ممبر پر وہ بیٹھا عربی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ جوش جذبات میں آ کر اس نے آگے بڑھ کر اسے دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلایا، تبھی خطبہ دیتے خزیمہ کی نظر اس پاگل لڑکی پہ پڑی جسے ارد گرد کے لوگ اس بے ادبی پر غصے سے گھور رہے تھے۔ نظر انداز کرتے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ حیات تو نہ جانے کب تک ہاتھ ہلاتی رہتی، وہ تو بھلا اس لڑکی کا جس نے ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ سامنے اب مجلس قضا شروع ہو چکی تھی۔ بریکٹ، امیر، اس شخص نے میرے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے۔ ایک آدمی جو کافی غصے میں معلوم ہو رہا تھا اس نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ بریکٹ، عبادہ بن مسعود، اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کرو۔ خزیمہ نے مخصوص طریقے کا حکم دیا۔ بریکٹ، امیر، صرف میں ہی گواہ ہوں، میرے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ اس شخص کی آواز مجلس میں گونجی۔ بریکٹ، ٹھیک ہے تو پھر تم قسم کھاؤ اس بات پر کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا۔ خزیمہ نے اب کی بار قاتل کو حکم دیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ بریکٹ، عبادہ، تم بتاؤ قصاص چاہتے ہو یا دیت؟ خزیمہ نے عبادہ بن مسعود سے دریافت کیا تو اس کے قبیلے والوں نے قصاص لینے کا اعلان کیا تو خزیمہ نے قاتل کو قتل گاہ پہنچانے کا حکم دیا
اور خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ جب کسی نے حیات کو پیچھے کھینچا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم اردو بولتا ہے؟ اٹک اٹک کر اردو میں بولے گئے جملے نے حیات کی ساری حسیات کو بیدار کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، جہاں پیچھے ہی تھوڑے چھوٹے قد کی کیوٹ سی لڑکی کھڑی تھی۔ رنگت صاف تھی، جبکہ سر پہ رومال باندھ رکھا تھا جس میں سے سنہری بالوں کی چوٹی نکلتی داہنے کندھے پر رکھی تھی۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھیں۔ تم بھی اردو بولتی ہو؟ اوہ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی تو ہم زبان ملا۔ اتنی تیزی سے بولے گئے جملے غالباً اس لڑکی کو سمجھ نہیں آئے تھے، تبھی اس نے بازو سے پکڑ کر حیات کو مسجد سے باہر کھینچا۔ تم امت ہے کیا؟ اس لڑکی کے سوال پر حیات نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ امت کیا؟ امت مانی غلام؟ نہیں بھائی، میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ حیات بدکی تو اس لڑکی نے اسے گھورا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہا ہے اور ایسے گھوم کیوں رہا ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر حیات کو دیکھا۔ وہ میں غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ حیات کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ اگر وہ ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کھڑی ہو جاتی تو لوگوں نے یقیناً اسے پاگل تصور کر لینا تھا۔ ویسے تو تمہارا بات کچھ عجیب ہے، لیکن چلو۔ اس لڑکی کے جان چھوڑنے پر حیات نے سکون کا سانس لیا۔ ہمارا نام امت الرحمان ہے اور تمہارا؟ میرا نام حیات ہے۔ ابھی ان لوگوں کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی، مسجد سے تمام لوگ نکلنے لگے تھے۔ یہ لوگ اب کہاں جا رہے ہیں؟ حیات نے چوک در چوک ان کو نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ لوگ تھوڑا سائڈ پر ہو گئے تھے۔ یہ اب قتل گاہ جا رہے ہیں۔ امت الرحمان کے لاپرواہی سے کہنے پر حیات اپنی جگہ سے اچھلی۔ لیکن وہ کیوں؟ کس کا قتل کرنا ہے؟ جس شخص نے کل قتل کیا تھا، اب امیر نے اس کو سزا سنائی ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ امت الرحمان کی بات کم از کم حیات کو تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اول تو قتل کرنے والے کو اس قدر جلد انصاف، اور وہ بھی قتل۔ ابھی وہ دونوں مجمع کے ساتھ آگے بڑھتی کہ حیات کی نظر مسجد سے نکلے خزیمہ پہ پڑی۔ جذباتی سی ہوتی، مجمع کو چیرتی، وہ گرتی پڑتی خزیمہ کے پاس پہنچی۔ سنو، ابھی وہ خزیمہ پر حملہ آور ہوتی جب ایک وجود اس کے سامنے آیا تھا۔ ساتھ ہی تلوار کی نوک حیات کے سامنے تھی۔ وہ تو بھلا ہو امت الرحمان کا جس نے بر وقت اسے پیچھے کھینچ لیا تھا، ورنہ اب تک تو تلوار آر پار ہو چکی ہوتی۔ خوف کے مارے حیات کی حالت ایسی تھی مانو ابھی پانی بن کر بہہ جائے گی۔ کون ہو تم؟ ایک گرراہٹ نما خونخوار آواز پر حیات نے سہمی نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں وہ تقریباً 150 کلو کا چوڑا وجود کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں کون؟ میں تو کوئی نہیں ہوں، بعد میں ملیں گے، اوکے بائے۔ مصنوعی ہنس کر تیز تیز بولتی وہاں سے 9-2-11 ہونے کے چکر میں اس نے امت الرحمان کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے کے سے انداز میں قدم بڑھائے جب کسی نے اس کو بیک سے پکڑ کر کھینچا۔ کیا؟ اس بد تہذیبی پر حیات غصے سے پیچھے مڑی۔ امت الرحمان حولنک سی کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد کو سائڈ پر کرتے خزیمہ سامنے آیا۔ ڈانس کر رہی ہوں، تم کرو گے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر حیات نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تو اس بدتمیزی پر خزیمہ نے اسے گھورا۔ ساتھ ہی احمد بن یحییٰ سپا سالار نے تلوار پھر سے حیات کے چہرے کے سامنے کری تو ڈر کے مارے اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ حیات نے احمد بن یحییٰ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ خزیمہ نے اپنے اور حیات کے درمیان سے تلوار ہٹائی اور آگے آیا۔ تمہارا مالک کون ہے؟ اس کے سوال پر حیات جو خوف زدہ نظروں سے تلوار کو دیکھ رہی تھی، اس نے صدمے سے خزیمہ کو دیکھا۔ تم مسلمان نہیں ہو؟ میں مسلمان ہی ہوں۔ تمہارا مالک کون ہے؟ مطلب تم کس کی باندھی ہو؟ اس کے سوال پر خزیمہ نے پیس پیس کر الفاظ ادا کیے۔ احمد بن یحییٰ تلوار میان میں لگائے کینہ توز نظروں سے حیات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید رنگت کا اچھا خاصا چوڑا آدمی تھا، چہرے پر داڑھی تھی، مونچھیں بالکل چھوٹی چھوٹی تھی۔ استغفر اللہ، کیسے باتیں کر رہے ہو؟ میں کسی کی غلام یا باندھی نہیں ہوں۔ اس کی بات پر حیات بدکی، ساتھ ہی دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پھر؟ امیر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی خزیمہ کچھ کہتا جب ایک آدمی انہیں بلانے آ گیا۔ بعد میں بات ہوگی، السلام علیکم۔ سلام کر کے وہ حیات کی سائڈ سے نکلتا اس آدمی کے ساتھ قتل گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ امت الرحمان جو احمد کے پیچھے کھڑی بس تلوار نکالنے ہی والی تھی، اپنے ہاتھ پر کسی کی سخت گرفت محسوس کر کے ایک دم اچھلی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس بڑے سے آدمی کی خطرناک نظریں اپنے اوپر ٹکی دیکھ کر امت الرحمان کی تو گویا روح ہی پرواز کر گئی۔
وہ مٹی صاف کر رہی تھی۔ بہانہ بنا کر اس نے احمد کی مضبوط گرفت سے اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑانا چاہا، ساتھ ہی چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ حیات ناسمجھی سے ان دونوں کو عربی میں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے تمہیں ہی اس دنیا سے صاف نہ کر دوں؟ سنجیدہ انداز میں کہی خوفناک بات نے امت الرحمان کی روح فنا کر دی۔ نہیں پلیز نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ، میں مر جاؤں گی، گڑ گڑا کر کہتی وہ آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تو احمد اور حیات دونوں ہی اپنی جگہ گڑبڑا گئے۔ سیکنڈ سے بھی پہلے احمد نے اس کا ہاتھ اپنی وحشی گرفت سے آزاد کیا۔ دیکھو خاتون، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، خاموش ہو جاؤ۔ احمد نے ہاتھ کھڑے کر کے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے مزید زور سے رونے لگی۔ حیات نے آگے آ کر امت الرحمان کو اپنے ساتھ لگایا اور ایک خونخوار گھوری سے اسے نوازا۔ جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ اس لڑکی کے حکمیہ انداز میں کہنے پر احمد بن یحییٰ نے مٹھیاں بھینچیں۔ اگر وہ چھوٹی خاتون رو نہ رہی ہوتی تو یقیناً وہ اس لڑکی کے خنجر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتا۔ میرے اندر کوئی ناراض لڑکی میری ہر پیشکش ٹھکرا رہی ہے۔ مجھے کیا زندگی سے لینا دینا؟ مجھے کیوں زندگی الجھا رہی ہے؟ شام کا وقت ہونے لگا تھا اور اب حیات کو واپسی کی فکر ہونے لگی۔ اگر رات سے پہلے واپسی نہ ہو پاتی تو رات اسے یقیناً روڈ پر گزارنی پڑتی۔ تبھی امت الرحمان کو واپسی کا کہہ کر حیات واپس سٹون پیلس کی طرف آئی تھی۔ گارڈ کی نظروں سے بچتی وہ محل کی پچھلی جانب آئی جہاں وہ خفیہ راستہ تھا۔ بیگ سائڈ پہ ڈال کر وہ پچھلی دیوار کی طرف آئی اور اسے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا کہ شاید اوپر جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ملا تو وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ تبھی گھر کی آواز کے ساتھ دیوار سائڈ پر ہٹتی چلی گئی۔ پہلے تو حیات کو بے یقینی نے آن گھیرا کہ جس پر وہ اتنی دیر سے سر کپا رہی تھی وہ کام اس قدر آسانی سے ہو بھی گیا، لیکن حقیقت اپنے سامنے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرا اور بیگ کندھے پہ ڈال کر قدم اندر بڑھائے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ آگے راستہ ختم ہو گیا۔ دیوار میں تھوڑا اوپر دو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے معمولی سی روشنی آ رہی تھی۔ حیات نے زمین پر پڑی اینٹ پر چڑھ کر سوراخ سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ بھی لاک تھا، البتہ سائڈ ٹیبل پر والیٹ پڑا تھا اور واش روم کے بند دروازے کی جھریوں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ واش روم میں کوئی ہے۔ مزید تاخیر نہ کرتے حیات نے ادھر ادھر ٹٹولا تو ایک جگہ ہاتھ پڑنے سے دیوار میں جگہ کھل گئی۔ خوش ہوتے حیات نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھے اور ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ بیڈ کے پاس اسے کونے میں ایک پرچی دبی نظر آئی تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پرچی کو اٹھا لیا اور اسے کھولا تو لکھا ہوا تھا فائنڈ میک اینڈ ڈرنک۔ حیات نے جلدی سے پرچی بیگ میں گھسائی جب نظر خود بخود ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے والیٹ پہ گئی۔ اللہ تعالیٰ، میں چوری نہیں کر رہی، میں واپس لوٹا دوں گی پیسے۔ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے کر حیات نے آگے بڑھ کر والیٹ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا جس میں کئی کڑکڑاتے نوٹ رکھے تھے۔ حیات نے 2-3 نوٹ نکال کر بیگ کی پاکٹ میں اڑس لیے اور والیٹ دوبارہ اسی جگہ پر رکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے جب واش روم کا دروازہ ان لاک ہونے کی آواز آئی۔ 2 سیکنڈ تو حیات کا سانس خشک ہو گیا، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر وہ بھاگ کر سرنگ تک گئی اور اپنے پیچھے اسے بند کیا۔ دیوار برابر ہوتے ہی پیچھے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ حیات نے بال بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے سرنگ پار کرتی واپس محل کی پچھلی جانب آ گئی۔ بیگ گھاس پر پھینک کر اس نے جیب سے پرچی نکالی اور خود بھی آرام دہ انداز میں بیٹھ کر پرچی کھولی۔ پرچی پر لکھی چیزوں کو پڑھ کر اس کا زوردار قہقہا نکل گیا۔ یہ تو مذاق ہی ہو گیا تھا۔ پرچی ہاتھ میں پکڑ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور پرچی پر لکھی چیزیں دوبارہ پڑھنا شروع کی۔ اس میں دوا بنانے کا طریقہ لکھا ہوا تھا جس کو پی کر اس کی واپسی ہونی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی چیز جو لکھی ہوئی تھی وہ تھا امام کے سر کا بال۔ حیات کا دل چاہا زوردار قہقہا لگائے۔ وہ شخص تو اب اسے قریب بھی نہیں بھٹکنے دینے والا تھا کہ جا کے اپنا بال دینا۔ پھر اس نے دوسری چیز پڑھی، قبرستان سے مردے کی ایک عدد ہڈی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کالا جادو کرنا ہو اسے۔ تیسری چیز املی کا پانی۔ چلو یہ کچھ ڈھنگ کی چیز تھی۔ حیات نے شکر کیا کہ خون نہیں لکھا تھا۔ پرچی ہاتھ میں دبوچے وہ گھاس پر گر گئی اور آسمان پر نظر ڈالی جہاں سورج بس زوال کی جانب اپنا سفر شروع کرنے ہی والا تھا۔ جلد ہی رات نے اپنا بسیرا کر لینا تھا۔ تبھی حیات اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے رات اترنے سے قبل ان چیزوں کو حاصل کرنا تھا۔ قبرستان کا راستہ اسے کوئی مقامی ہی بتا سکتا تھا۔ تبھی اس نے شہر کی جانب سفر شروع کیا۔
محل سے شہر تک کا راستہ ریتلا تھا۔ سڑک کے اطراف دور دور اونچے نیچے مٹی کے ٹیلے بنے تھے جن کے پیچھے کا منظر سڑک سے دیکھنے والے کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ خوش قسمتی سے شہر سے کچھ مسافت قبل اسے ایک قافلہ نظر آیا جو میت اٹھائے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ لوگ بھی قبرستان ہی جا رہے تھے۔ حیات نے اندازہ لگایا اور ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ شہر سے داہنے جانب تھوڑا دور حیات کو قبرستان کے دروازے کی جھلک دکھی تو اس قافلے سے الگ ہو کر وہ واپس شہر کی طرف ہو لی۔ خزیمہ کے بٹوے سے چرائے گئے پیسوں سے اس نے اپنے لیے ایک عدد سیاہ جبہ خریدا جس کے ساتھ ٹوپی بھی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر حیات نے اسے پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ پھر اس نے قبرستان کی طرف رخ کیا اور ٹیلوں کے پیچھے چھپتی چھپاتی وہ قبرستان کی دیوار تک پہنچی کیونکہ مرکزی دروازے سے کسی کے آ جانے کا امکان تھا۔ قبرستان کی چھوٹی سی دیوار کو پھلانگتے حیات نے اندر چھلانگ لگائی۔ مٹی نرم ہونے کے باعث کسی قسم کی آواز نہیں پیدا ہوئی تھی۔ وہ شکر مناتی دائیں جانب بڑھی۔ بائیں جانب تھوڑا دور اس جماعت کے چند لوگ نظر آ رہے تھے۔ حیات نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ چلتے چلتے وہ ایک نسبتاً پرانی قبر کے پاس پہنچی۔ واپسی جانے کی خواہش خوف پر غالب آ گئی تھی۔ تبھی گھٹنوں کے بل قبر کے پاس بیٹھتے اس نے ہاتھوں سے قبر کھودنا شروع کی۔ قبر کی مٹی اگرچہ نرم تھی مگر ہاتھوں سے کھودنا ممکن نہیں تھا۔ مایوس ہو کر حیات نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو تھوڑی تگ و دو کے بعد نظر ایک نوکیلے پتھر پہ پڑی۔ جلدی سے اس نے وہ پتھر اٹھا کر اس کی مدد سے کھودنا شروع کیا۔ کون ہو تم؟ غیر متوقع بھاری آواز نے حیات کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ پتھر ہاتھ سے چھوٹ کر قبر پر گر گیا اور وہ ابھی بھی اکڑو بیٹھی تھی، اٹھنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار آواز کے ساتھ ایک ہاتھ بھی حیات کی طرف بڑھا تھا اور اس کا بازو گرفت میں لے کر اسے کھڑا کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت اور اچنبھے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ رات گئے ایک عورت کو قبرستان میں دیکھ کر کسی کی بھی حالت ایسی ہی ہوتی۔ وہ میرا بریسلیٹ گر گیا تھا، وہی واپس لینے آئی تھی۔ نگاہیں ہنوز نیچے کیے اس نے منمنا کر جواب دیا۔ اس بڑے سارے آدمی سے تو اسے ویسے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ کلاک کی ہوڈی اس کے چہرے پر ہونے کے باعث چہرے کے تاثرات قدرے چھپے ہوئے تھے۔ اور تمہارا ہاتھ یعنی کہ بریسلیٹ یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے تفتیشی انداز میں بازو سینے پر باندھ کر پوچھا۔ چل کر، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، کسی کی کہی بات جو ذہن میں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میرا مطلب تھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑتے وہ تیزی سے ذہن میں تانے بانے بن رہی تھی کہ اصل میں اپنے دادا کی قبر پر آئی تھی اور میرا بریسلیٹ یہاں گر گیا تھا، وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بہت قیمتی بریسلیٹ تھا، میرے بابا نے مجھے صدر سے لے کر دیا تھا۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں آنا ممنوع ہے؟ مجھے پتا ہے مگر میرا دل بہت چاہ رہا تھا۔ حیات کو اب غصہ آ رہا تھا اس شخص پہ جو اس سے تفتیش کیے جا رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ احمد نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ جان چھوٹنے پر وہ تیزی سے قبرستان کے دروازے کی جانب بھاگی۔ احمد بن یحییٰ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے امام کے آس پاس منڈلاتی یہ لڑکی مشکوک معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے دروازے تک پہنچنے ہی والی تھی جب ایک پرانی سی ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گھٹوں کے بل زمین پر گری۔ ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے حیات نے پاؤں کے پاس نظر ڈالی تو وہ ایک خستہ حال سی ہڈی تھی۔ ہڈی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی پھوٹ پڑی۔ اسی کی تو تلاش تھی۔ ہڈی اٹھا کر کلاک کے نیچے چھپاتے وہ خوشی خوشی قبرستان سے باہر نکل گئی۔ قبرستان سے ہڈی لانے میں اسے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا تھا۔ اب وہ محل کے پچھلے حصے میں گھاس پر چت لیٹی تھی، نظریں تاروں بھرے آسمان پر تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جگنوں کی مانند ٹمٹماتے تارے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ آسمان پر چاند مفقود تھا۔ 5 منٹ لیٹ کر حیات نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہ 6 بجا رہی تھی، پاکستان کے 6 یعنی یمن کے 8۔ وقت کو نکلتا دیکھ وہ تیزی سے اٹھی، بیگ کندھے پر ڈالا اور دیوار کی طرف بڑھی۔ پاؤں سے مخصوص جگہ پر دباؤ ڈالا تو دیوار میں راستہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو پیچھے دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ وہ پرانی دکھنے والی مگر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشین تھی۔ اندھیرے میں وہ سیدھا بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر جب سرنگ ختم ہو گئی تو حیات نے سامنے دیوار کے پاس رکھی اینٹ پر دونوں قدم رکھے اور اوپر بنے سوراخ سے کمرے کے اندر نظر کی۔ میدان صاف دیکھ کر اس نے پھر مخصوص جگہ دبائی تو راستہ کھل گیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو پیچھے پینٹنگ دوبارہ اپنی جگہ پر برابر ہو گئی۔
کمرے میں داخل ہو کر اس کی نگاہ سامنے سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں ابھی بھی خزیمہ کا والیٹ پڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ پھر حیات نے چاروں جانب نگاہ کی۔ واش روم کی لائٹ بند تھی، مطلب وہ خالی تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، مطلب وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تبھی حیات نے جلدی سے قدم کمرے کے دروازے کی طرف بڑھائے اور بالکل معمولی سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا جہاں دونوں جانب راہداریاں تھیں جو گول گھوم کر سامنے کی جانب جا رہی تھی، جہاں وسیع سیڑھیاں تھیں جو نیچے اور اوپر کو جا رہی تھیں۔ درمیان میں اچھا خاصا لمبا اور بڑا خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا۔ جس فلور پر حیات تھی اس فلور پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ نچلے فلور پر کثیر تعداد میں ملازم ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ فلور کی ریکنگ چھوٹی ہونے کے باعث پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ تبھی حیات اکڑوں بیٹھ گئی۔ نیچے جھک کر چلتی ریلنگ ہوگا۔ وہ ریلنگ تک پہنچی اور آہستگی سے نیچے جھانکا۔ نیچے نوکروں کی چہل پہل تھی۔ حیات نے قدم واپس موڑے اور اکڑوں ہو کر آگے کی طرف بڑھنے شروع کیا۔ خزیمہ کے کمرے کے دروازے سے کافی دور ایک راہداری تھی۔ حیات کھسک کر وہاں تک پہنچی اور راہداری میں نظر کی۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ حیات نے آگے پیچھے نظر دوڑائی، پھر اندر مڑ گئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ جلدی چل کر وہ دروازے تک پہنچی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے کھولا۔ بنا آواز کیے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پیچھے آوازیں محسوس کرتے بنا اندر جھانکے حیات جلدی سے کمرے کے اندر گھس گئی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مبہوت رہ گئی۔ وہ کسی کہانی کی ہی تو لائبریری معلوم ہو رہی تھی۔ ایک وسیع ہال تھا جس کی چاروں دیواروں کو دیوار گیر شیلف نے گھیرا ہوا تھا۔ ان پر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں بھی دو بڑے بڑے شیلف تھے جس کے دوسری طرف کا منظر غیر واضح تھا۔ مبہوت سی کتابوں کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھتی حیات چل کر آگے آئی۔ وہ زیادہ تر فقہ شافعیہ کی کتابیں تھیں کیونکہ یمن میں مسلک شافعی کی طرف رجحان تھا۔ اس کے علاوہ 3 ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ سب کتابیں عربی میں تھیں جو حیات کی سمجھ سے باہر تھیں۔ چلتے چلتے وہ کمرے کے دوسرے کنارے پر پہنچی۔ وہ کنارہ ایک محراب کی طرح کا بنا ہوا تھا۔ ایک عالی شان ٹیبل جس کے آگے ایک خوبصورت سی لکڑی کی بھاری کرسی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھے خزیمہ کا سر اس کی پشت سے لگا تھا۔ سامنے ہی کرسی پر ایک کتاب کھلی پڑی تھی جس کے ساتھ چشمہ رکھا تھا۔ یقیناً پڑھتے پڑھتے تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کرسی کی پشت حیات کی طرف ہونے کے باعث حیات گھوم کر سامنے آئی۔ نظر خزیمہ کے چہرے پر پڑی۔ وہ سویا ہوا کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت صاف تھی، چہرے پر داڑھی تھی، مونچھیں بالکل باریک کٹی ہوئی تھیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی تھیں۔ سر کے بال بڑے ہوئے تھے مگر چاروں طرف سے برابر اور صاف ستھرے تھے۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی حیات کو وہ بلا اختیار ہی پیارا لگا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس ہوا تو حیات نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے۔ اس کے بال سیاہ اور سلکی تھے۔ سوئے ہوئے اس کے چہرے پر نرم سے تاثرات تھے۔ بالوں میں سے ایک بال حیات نے کھینچا تو وہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ ساتھ ہی معمولی سی چبھن کے احساس سے خزیمہ کی آنکھ کھلی اور نگاہ سیدھا اپنے اوپر جھکی حیات پر پڑی۔ حیات جو احتیاطاً ایک اور بال توڑنے کی تیاری میں تھی، اسے خزیمہ کے جاگنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دوبارہ ویسے ہی چبھن کا احساس ہونے پر خزیمہ کو احساس ہوا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ تبھی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حیات جو سیدھی ہونے لگی تھی اچانک تصادم کے باعث بہت زور سے لڑکھڑائی اور پیچھے کو گرنے لگی۔ نتیجتاً سہارے کے لیے اس نے خزیمہ کا گریبان دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ خزیمہ نے بھی اسے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھالا اور سیدھا کیا۔ سیدھا ہوتے ہی حیات فوراً دور ہوئی۔ سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ خزیمہ نے بھی دوسری جانب چہرہ کر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں سنبھل گئے تو خزیمہ نے غصے سے سوال کیا۔ حیات نے نوٹس کیا تھا کہ وہ جب بھی اس سے بات کرتا نگاہیں دوسری جانب کر کے کرتا تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ تو حیات کا کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی۔ وہ میں ایسے ہی گھبراہٹ میں اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کہانی کیا بنانی ہے۔ ایک سیکنڈ، تم اندر کیسے آئیں؟ اور تم نے میرا بال کیوں توڑا ہے؟ کیا تم کالا جادو کرتی ہو؟ نہیں، مجھے بال اچھے لگے تو اس لیے۔ نہایت ہی بھونڈا بہانہ تھا۔ خزیمہ نے قطعیت سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حیات نے منمنا کر یقین دلانا چاہا۔ ٹھیک ہے، اب میرے بال واپس کرو۔ خزیمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنے بال واپس لینا چاہے۔ نہیں، حیات نے مٹھی سختی سے بند کر لی اور دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ میں نے کہا واپس کرو۔ خزیمہ نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔
اس نے ایک دفعہ بھی حیات کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہیں نا پلیز۔ حیات آنکھوں میں آنسو بھر لائی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خزیمہ فوراً دروازے کی طرف مڑا جو شیلف کے دوسرے پار تھا۔ حیات موقع پا کر جلدی سے وہاں سے نکلی اور ایک شیلف کے پیچھے چھپ گئی۔ امام خانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ احمد بن یحییٰ تھا جسے دیکھ کر ہی حیات کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان دونوں کو آپس میں کچھ بات کرتا دیکھ حیات دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جھانکا۔ راہداری خالی دیکھ کر وہ باہر نکلی۔ راہداری کے برابر میں سیڑھیاں تھیں جو نیچے کو جا رہی تھیں۔ حیات سیڑھیوں سے نیچے بڑھی۔ سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے اندر جھانکا تو سامنے ایک راہداری تھی جو بالکل سامنے ایک دروازے تک جا رہی تھی۔ دروازے کے شیشوں سے اندر ادھر سے ادھر بھاگتے لوگ نظر آ رہے تھے۔ راہداری میں دائیں بائیں بھی 2 دروازے تھے۔ حیات انہی میں سے ایک دروازہ کھول کر اندر گھس گئی اور پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ سامنے کا منظر خوش کن تھا۔ ایک دیوار پر لاکر بنے تھے، سامنے والی دیوار پہ بیسن اور آئینے لگے تھے، جبکہ دائیں جانب کی دیوار پر لائن سے واش روم بنے تھے۔ واش روم اتنا کشادہ تھا، ایک لاکر کو ہلکا سا کھلا دیکھ کر حیات آگے آئی اور اندر جھانکا تو اس میں ویٹرس کا ڈریس رکھا تھا۔ حیات نے خوشی خوشی اسے نکال لیا۔ وہ ایک صاف ستھرا نفیس سا گرین اور وائٹ کلر کا قمیض شلوار سوٹ تھا۔ حیات نے اپنا بیگ اس لاکر میں رکھا اور سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ تھوڑا مایوس ہو کر وہ مڑی اور لاکر کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ اوپر والے پورشن میں اسے ایک عدد میک اپ باکس مل گیا تو حیات نے وہ نکال لیا۔ میک اپ باکس کھول کر حیات نے اس میں سے فاؤنڈیشن نکالا۔ معمولی سا فاؤنڈیشن چہرے پر لگا کر اس نے فیس پاؤڈر لگایا، پھر لبوں پہ ہلکی سی لپ گلوس لگایا۔ ہلکے پھلکے میک اپ سے ہی اس کا چہرہ نکل آیا تھا۔ میک اپ کا سامان واپس باکس میں رکھ کر اس نے کندھوں پر بکھرے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور 2-3 لٹیں نکال کر ایک تنقیدی نگاہ اپنے اوپر ڈالی۔ ویٹرس ڈریس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ باکس واپس لاکر میں رکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کانفیڈنس کے ساتھ واش روم سے نکل کر اپنے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ کچن میں داخل ہو کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ یہ تو ریٹا ٹولی کے کچن سے بھی اعلیٰ کچن تھا۔ ادھر سے ادھر بھاگتے سلیپرز ہیں ہیلپرز، یار اس میں نا ٹائپنگ مسٹیک کافی ہے تو میں کچھ تکے مار مار کے بول رہی ہوں، یہ ہیلپرز ہوگا۔ مختلف ملکوں سے آئے ایکسپرٹ شیف، جگہ جگہ بھڑکتی آگ، سفید چمکتے ٹائلز اور جدید مشینری سے آراستہ کچن۔ ایک لڑکے کے تیزی سے اپنے آگے سے گزرنے پر حیات نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا۔ اوئے لڑکی، وہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر آؤ جلدی۔ ایک نسبتاً بڑی عمر کی عورت کو غصے سے اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھ حیات گھبرا کر لوگوں سے بچتی بچاتی اس عورت کی طرف بڑھی۔ یقیناً تمہیں احمد سر نے سوپ بنانے کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، اب جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ اور اپنے ہاتھوں کا کمال دکھاؤ، جلدی کرو، کھانے کا وقت ہونے ہی والا ہے، بس۔ وہ بوڑھی عورت شروع میں نرمی سے بولتی آخر تک آتے آتے اس قدر چیخ کر بولنے لگی تھی کہ حیات کو اپنے کان کے پردے پھٹتے معلوم ہو رہے تھے۔ یقیناً ٹینشن کے مارے اس عورت کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ اس قدر زور زور سے چلا رہی تھی۔ حیات محض دکھ میں سوچ کر رہ گئی۔ اس بوڑھی عورت کی پوری بات میں اسے محض سوپ لفظ ہی سمجھ آیا تھا اور اب وہ بوڑھی عورت چولہا اس کے حوالے کر کے دوسروں پر چلا رہی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری ملنے پر حیات ہونک سی کھڑی تھی۔ اسے تو سوپ کا سین بھی بنانا نہیں آتا، کجا کے سوپ بنانا، لیکن کرنا تو تھا ہی، ورنہ وہ چنگھاڑتی ہوئی عورت اس کے سر پر سوار ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ اللہ کا نام لے کر حیات نے کیبنٹ کھول کھول کر پتیلی تلاش کی۔ بڑی مشکل سے پتیلی برآمد کرنے کے بعد اس نے پتیلی کو پانی سے بھرا۔ آدھی پتیلی پانی کی بھر کر اس نے چولہے پہ رکھ دی۔ اب کیا کرے؟ حیات نے ارد گرد نگاہ دوڑائی جہاں آوازیں کان پھاڑ رہی تھی۔ ادھر ادھر شیف بکھرے تھے، کوئی پکانے میں مصروف تھا تو کوئی سجانے میں۔ حیات نے ذہن پر زور دیا کہ امی کیسے سوپ پکاتی تھی، شاید کالی مرچیں ڈالتی تھی۔ حیات نے سلیب پر رکھے سامان پر نظر دوڑائی جہاں اسے پسی کالی مرچیں نظر آ گئیں۔ شیشی اٹھا کر حیات نے ڈھکن کھولا اور ایک چمچہ بھر کر ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ پھر ایک پرسوچ نظر پانی پہ ڈالی جہاں کالی مرچیں غائب ہی ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے 2 چمچے اور ڈالے، پھر مطمئن ہو کر شیشی واپس رکھ دی۔ کیا اب یہ سوپ بن جائے گا؟ حیات نے دل میں سوچا، لیکن نفی میں جواب پا کر اس نے دوبارہ ذہن پر زور دیا کہ امی اور کیا ڈالتی تھی۔
सोचते हुए उसने दोबारा इधर उधर नजर दौड़ाई, जहां एक दरवाजे से उसे एक लड़की मुर्गी लेकर निकलती दिखाई दी। हयात खुश होकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर कमरे में दाखिल हुई थी। पूरे कमरे में ठंडक हो रही थी और चारों दीवारों पर कैबिनेट बने थे जिनमें मुख्तलिफ खाना पकाने की अशिया रखी थी। एक शेल्फ से हयात ने चिकन का पैकेट उठाया, फिर पूरे कमरे पे नज़र दौड़ाई तो निगाह सब्जियों वाले हिस्से पे जा टिकी। वहाँ से एक शिमला मिर्च, एक गाजर, एक बंद गोभी उठाकर सामान हाथ में संभाले वो वापस निकली और अपने चूल्हे के पास आ गई। वो हड्डी वाली मुर्गी थी जो छोटे टुकड़ों में कटी हुई थी। पैकेट से मुर्गी निकाल कर हयात ने उस पे पानी बहाया और फिर डरते डरते उबलते पानी में डाल दिया। इतना ऊपर से डाले जाने की वजह से पानी की छींटें जोर से उछलीं तो खौफज़दा सी हयात जोरदार चीख मारकर पीछे हुई। नतीजतन पीछे ढेर सारे बर्तन लिए गुजरते लड़के से टक्कर हुई और सारे बर्तन ज़मीन बोस हो गए। पूरे किचन में स्टील के बर्तनों का शोर गूंज उठा तो यकलख्त ही पूरे किचन में खामोशी छा गई। आई एम सॉरी। सबको अपनी तरफ मतवज्जा देखकर हयात ने जल्दी से उस लड़के से माजरत की और बर्तन उठाने झुकी। सब अपने काम को चलो। उस बूढ़ी औरत की गरजदार आवाज़ ने किचन में छाई खामोशी को तोड़कर दोबारा से सबको अपने अपने कामों में मसरूफ़ कर दिया। हयात ने सारे बर्तन समेट कर उस लड़के के हवाले किए और उसे रवाना किया। फिर वो अपने सूप की तरफ मतवज्जा हुई जहाँ चिकन सफ़ेद हो गई थी। हयात ने सब्जियों को धोया और छोटी बड़ी सब्जियां काट कर उन्हें पतीली में डाल दिया। इतने में ही वो काफ़ी थक गई थी। तभी पतीली को चूल्हे पर छोड़कर वो पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। करीब ही एक लड़की पूरी दिलजमी से अपनी डिश को सजाने में मसरूफ़ थी। हयात के मुंह में उसे देखकर पानी आ गया। इमाम खाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। एक लड़के के ज़ोरदार आवाज़ से चीखने पर पूरे किचन में हड़बड़ी मच गई। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बुलंद होने लगी। चमचों के पतीलों में चलने की आवाज़ें, प्लेटों के आपस में टकराने की आवाज़ें, लोगों की हड़बड़ाई हुई आवाज़ें। हयात मज़े से अपनी जगह पर बैठी लोगों को हड़बड़ाता देख रही थी जब उसके कान के बहुत करीब एक चिंगाड़ती हुई आवाज़ गूंजी जिसने हयात को कान ढांपने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि खाने का वक्त हो गया है? आखिर तुम्हारा सूप कब तक तैयार होगा? उस औरत की आदत ही शायद चीख कर बात करना था। हयात को महज चैन यन हंस खाख करके कुछ समझ लगा था, मगर उस बूढ़ी औरत के खून ख्वार तेवर देखकर वो जल्दी से पतीली के पास आई और चूल्हा बंद किया। फिर रैक पर रखे बर्तनों में से एक शीशे का बड़ा बाउल लिया और एक गहरे चमचे से उसमें सूप निकालने लगी। कॉर्नफ्लोर ना डालने की वजह से वो सूप कम यखनी ज्यादा लग रही थी। ऊपर से उसमें तैरती हड्डी वाली चिकन और छोटी बड़ी सब्जियां। दूसरों की देखा देखी हयात ने स्लैब पर पड़ा हरे धनिए का छोटा सा पत्ता उठाया और उसे प्याले के बीचों बीच बहुत एहतियात से सजा दिया। तभी आंधी तूफान बना एक लड़का वहां आया और बिना कुछ कहे सूप का प्याला उठाकर ले गया। ओए रुको, मेरा सूप वापस करो। हयात उस लड़के पर चीखी, लेकिन इतनी कान फाड़ आवाज़ों में उसकी आवाज़ कहीं दब गई थी। वो सर झटक कर रह गई। अहमद के साथ बातें करता खुज़ैमा जब तक सीढ़ियों से उतर कर आया खाना लग चुका था। मरकजी कुर्सी पर आकर वो बैठा, साथ ही अहमद को भी बैठने का इशारा किया। अहमद उसका मुलाजिम होने से ज़्यादा उसका दोस्त था। अहमद के भारी वजूद के नीचे कुर्सी बेचारी पनाह मांग कर रह गई। अगरचे खुज़ैमा भी काफ़ी लंबा चौड़ा और भारी था, मगर अहमद तो किसी और ही दुनिया की मखलूक लगता था। मुलाजमा ने सूप का प्याला उठाकर खुज़ैमा के सामने रखा तो वो सूप को देख कर रह गया। पानी जैसा सूप जिसके दरमियान में रखा नन्हा सा हरा धनिया बस डूबने के दर पे था। ये सूप है? जी जी इमाम। पास खड़ी सर पर दुपट्टा ओढ़े मुअद्दब सी मुलाजमा ने गैर मतवक्का सवाल पर हड़बड़ा कर जल्दी से जवाब दिया। खुज़ैमा ने महज सर हिलाने पर इत्तफाक किया और थोड़ा सा सूप अपनी प्याली में निकाल लिया। अभी उसने एक चमचा मुंह में रखकर हलक से उतारा ही था जब हलक में मिर्चें लगने से उसे खांसी शुरू हो गई। एक ही चमचे से अपने इमाम की ये हालत देखकर सारे मुलाजिम बौखला गए थे। एक ने अंदर जाकर किचन में खबर कर दी। खांस खांस कर खुज़ैमा का चेहरा सुर्ख हो गया था। परेशान सा अहमद उसके पास खड़ा उसकी पुश्त सहला रहा था। कहाँ है वो सूप वाली लड़की? हयात जो अभी तक चूल्हे के पास ही खड़ी थी उस बूढ़ी औरत को चिल्लाते अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया। कैसा सूप बनाया है तुमने? खांस खांस कर इमाम की हालत खराब हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम चलो मेरे साथ। हयात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत उसके सर पर खड़ी क्या चिल्ला रही थी। फिर अचानक ही चीखते चीखते वो हयात को पकड़कर अपने साथ खींचने लगी। पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। हयात इंग्लिश में चीखती अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर उस बूढ़ी औरत पर तो जैसे जनून सवार हो चुका था। वो हयात को घसीटती किचन से बाहर लाई
اور اسے امام کے سامنے دھکا دیا۔ نتیجتاً وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل زمین پر گری۔ بالوں کا جوڑا کھل کر سارے بال چہرے کے سامنے لہرا گئے، اس طور پر کہ چہرہ بالوں کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ خزیمہ، جس کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تھی، ملازمہ کی اس حرکت پر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے آ کر حیات کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ جب حیات نے تکلیف سے چہرہ اٹھایا، آنسو بھری آنکھیں جب ہری آنکھوں سے ٹکرائیں تو دل میں جذبات کا طوفان اٹھا گئی۔ خزیمہ کو حقیقتاً ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ وہ ان من پانی بھری آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ امام، لائیں اس لڑکی کو، میں اٹھاؤں۔ احمد فوراً آگے آیا تھا تو ہوش میں آتے خزیمہ پیچھے ہٹا۔ اسے لے جاؤ احمد۔ اپنے دلی جذبات پہ قابو پاتے خزیمہ نے سختی سے کہا تو احمد اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتا حیات کو گھسیٹ کر محل سے باہر لے جانے لگا۔ کھینچے جانے پر حیات گھبرا گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ اردو میں چلا رہی تھی، لیکن وہاں کھڑے کسی بھی شخص کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے پر خزیمہ نے مٹھیاں بھینچی اور دوبارہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نکالا۔ احمد نے لا کر اسے محل کے زندان میں پھینک دیا تھا تو حیات کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آواز کو نظر انداز کیے احمد نے پیچھے کھڑی ملازمہ کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ بھی اندر پھینکا اور سلاخوں سے بنے دروازے پر بڑا سا تالا لگا کر وہ واپس مڑ گیا۔ منحوس آدمی، اس بدسلوکی پر تمہیں کیڑے پڑے، تمہارے پیٹ میں درد ہو، تمہاری کبھی شادی نہ ہو، تمہاری بیوی بھینگی ہو۔ حیات کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ بددعائیں دے کسے رہی تھی۔ احمد نظر انداز کیے باہر چلا گیا۔ یہ زیر زمین بنا زندان تھا جہاں سزا کے طور پر مجرموں کو قید کیا جاتا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس زندان میں وحشت سی چھائی تھی۔ دور کسی کونے سے بلی کے رونے کی بھیانک آواز آ رہی تھی۔ حیات جھرجھری لے کر رہ گئی اور جلدی سے بیگ میں سے ہڈی اور خزیمہ کے بال نکالے، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر املی کے پانی سے بھری شیشی نکالی جو اس نے کچن سے چرائی تھی۔ تینوں چیزوں کو ساتھ زمین پہ رکھ کر حیات نے بیگ کی جیب میں سے پرچی نکالی اور اس میں وہ دوا بنانے کا طریقہ دیکھا۔ سب سے پہلے ہڈی کو پیسا تھا۔ حیات نے ادھر ادھر نگاہ کی، پیسنا تھا تو حیات نے ادھر ادھر نگاہ کی تو کونے میں اسے ایک بڑا سا پتھر پڑا نظر آیا۔ اسے اٹھا کر حیات نے ہڈی پر مارا۔ ہڈی کافی وسیدہ تھی تو جلدی سے چور چور ہو گئی۔ پھر پرچی کے مطابق حیات نے اس ہڈی کے چورے کو املی کے پانی میں ڈالا اور اس میں خزیمہ کا بال ڈالا تو ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا کہ حیات کو چہرے پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ جب ہاتھ ہٹائے تو پتہ چلا کہ املی کا پانی ہلکے آسمانی رنگ کے پانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کو پینا تھا۔ حیات نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی اس نے شیشی منہ سے لگائی ہی تھی جب تالا کھلنے کی آواز آئی اور خزیمہ اور پیچھے ہی احمد جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ وہ کوئی زہر وغیرہ پینے لگی ہے۔ حیات نے گھبرا کر جلدی سے بوتل منہ میں انڈیلی اور آنکھیں بند کر لی۔ خزیمہ، جس نے حیات کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، ایک دم تیز آندھی سی چلی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ کانچ کی شیشی زمین پر گر کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پیچھے احمد ہونک سا رہ گیا۔ برابر میں منہ پر ہاتھ رکھ کے حیات کھڑی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ خزیمہ نے اس کی طرف مڑتے غصے سے سوال کیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حیات نے گھبراتے جواب دیا۔ پھر ہم اچانک سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ غصے سے حیات پر دھاڑا تو اس نے ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے لیے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اسی دروازے سے وہاں آئی تھی اور اسی دروازے سے میں واپس بھی آئی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے ساتھ اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے۔ مجھے تو اس دروازے کا بھی نہیں پتا، ہم تو کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ اس کی بات پر خزیمہ نے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، اس دروازے سے آئے ہیں تو واپسی بھی اسی دروازے سے جائیں گے، چلو۔ خزیمہ نے اسے چلنے کا اشارہ کیا لیکن حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دفعہ یہ دروازہ اب یمن میں نہیں کھلے گا، کسی اور جگہ کھلے گا۔ اس کی بات پر خزیمہ کا دل چاہا کہ یا تو اپنے یا پھر حیات کے بال نوچ لے۔ تو پھر اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟ نہایت ہی تحمل کے ساتھ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے جب کچھ گرنے کی آواز آئی۔ آواز تھی تو ہلکی مگر تہہ خانہ بند ہونے کے باعث گونجی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ خزیمہ نے آواز کی جانب قدم بڑھائے تو وہاں گدے پر ایک موٹا سا چوہا پڑا تھا جس کے چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ اس چوہے کی پشت پوری اجڑی ہوئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً اس نے کسی چیز سے رگڑا کھایا تھا۔ کیا تھا؟ خزیمہ کو واپس آتے دیکھ حیات نے سوال کیا۔ چوہا تھا۔ اس کو چھوڑو، مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں واپس کیسے جاؤں اب؟ میں نے کہا تو ہے مجھے نہیں پتا، اب کہ حیات چیخی تھی۔ نہ جانے کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ اس کے چیخنے پر خزیمہ نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ چیخو مت،
اور اگر تمہیں واقعی واپسی کا راستہ نہیں پتا تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، اسی دروازے سے واپس چلتے ہیں، کیا پتا ہم واپس صحیح جگہ پہنچ جائیں۔ خزیمہ نے ایک حل نکالا کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر بحث کرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مرضی ہے، مگر میں بتا دوں یہ دروازہ اب وہاں نہیں کھلے گا۔ حیات نے سرنڈر کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ خزیمہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ تیز روشنی کے باعث دونوں کی آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں۔ دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند ہوا اور تیز آندھی سی چلی۔ تقریباً 1 منٹ میں سب کچھ اپنی حسنی حالت میں لوٹ آیا تو ان دونوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ So very عزیز listeners, this was the end of episode 1 of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.